बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल की जो है तीसरी किस्त शुरू हो रही है, तो चलो देखते हैं कि आज हमारी तीसरी किस्त के अंदर क्या हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त। रात अगर इंसान को कमज़ोर, कम हिम्मत और बुज़दिल बनाती है तो इस जज्बाती और हिब्काना हरकत करवाती है, तो ऐसे ही सही। फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और किसी बात का नहीं, बस सिर्फ इस बात का यकीन कर लो बेटा, तुम मेरे बेटे की वाहिद निशानी हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बेशक मेरे पास मत रहो, मुझसे मिलो भी नहीं, मगर सिर्फ मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सका तो सुकून से मर भी नहीं सकूंगा। मेरी मौत को आसान कर देना फारिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोल रहे थे। इनका लहजा इनकी आंसू का बता दे रहा था। बेटा, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इनके आंसू पहले से भी ज्यादा शिद्दत से बहने लगे थे। इसकी थोड़ी पर से अंगुली हटाकर वो दोबारा इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगे और इसके आंसू साफ कर रहे थे। वो इस तरह इसके चेहरे के एक एक नकुश को महसूस कर रहे थे। इसे अपने चेहरे पर गर्दिश करती इन कमजोर बूढ़ी उंगलियों का लम्स, इनके वजूद से उठती एक मानूस सी खुशबू, और इस पर सिर्फ इस गुर्बत, इस मोहब्बत गर्मी को महसूस कर रही थी। हकीकत और ख्वाब सब आपस में गड़बड़ थे। जो हकीकत थी वो ख्वाब जैसी थी, और जो ख्वाब था वो हकीकत जैसा। फूलों का एक गुंज था। इतने फूल, इतने फूल, इतने फूल। हो जगह फूलों से भर पड़ी थी। कदम जहाँ पड़े राहों में फूल ही फूल दिखाई दे। और फूलों के इस गुंज में इससे डैडी नजर आए, बहुत खुश मुस्कुराते हुए। डैडी कितने दिन बाद आज इसने देखा था। वो दीवानावार भागती इनके पास आई, उससे देखकर पहले से भी ज्यादा मुस्कुराए। कुछ किए बगैर इन्होंने इसे अपने बाहों में हल्के में लिया। वो इसे प्यार कर रहे थे, कभी इसकी पेशानी चूमते, कभी लिसान, कभी हाथ। वो जगह दुनिया नहीं थी, वो जन्नत थी। जन्नत ऐसी ही तो होती है। डेढ़ के सीने पर सर रखे, इनके बाजुओं को अपने गिर्द महसूस करते वो ऐसे ये कह नहीं पाई थी कि मेरे साथ वापस हमारी दुनिया में चले। अपनी जन्नत छोड़कर कोई वापस जाना चाहेगा नहीं। कोई एहसास था, कोई मौजम सरगोशी जो इसकी गिर्द हो रही थी। वो गुमसुमाई। इसने करवट बदली और बाजू कहाँ गए जो इसके गिर्द थे, इसे अपनी पनाहों में लिए थे। बेचैन होकर इसने आंखें खोली। कमरे में रोशनी थी, किसी ट्यूबलाइट, बल्ब या फानूस की नहीं, दिन के उजाले की। और आगा जान के कमर के गिर्द हार रखकर इन्हें सहारा देकर वली बाथरूम की तरफ लेके जा रहा था। और हकीकत और ख्वाब दोनों की गिरफ्त में थी। इसने आज डैडी को ख्वाब में देखा। सच यकीन नहीं आया था। इनके इंतकाल के कितनी रातों, कितने महीनों, कितने सालों बाद वो खुश ख्वाहिश करती आई थी, कि दुआ मांगती आई थी कि डैड को ख्वाब में ही देख सके। और आज इतने बरस बाद जब वो मायूस होकर दुआ मांगना छोड़ चुकी थी, आगा जान बाथरूम में चले गए थे। इन्होंने दरवाजा सिर्फ बंद किया था, इसे लॉक नहीं किया। वली बिल्कुल बाथरूम के दरवाजे के साथ खड़ा था। फारी की तरफ इसकी पैसी, मगर शायद इसकी निगाहों का इसे एहसास हुआ। तब ही गर्दन घुमाकर एक पल को इसकी तरफ देखा। संजीदा आंखें, खामोश चेहरा, जिन पर कोई तासर रकम नहीं था, ना ही दोस्ती ना ही दुश्मनी, बिल्कुल बेतासर व स्पाट। और चढ़ती नरमी लातालक सी निगाह इस पर से हटाकर दोबारा दरवाजे की तरफ देखने लगा था। तकिए पर अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ते हुए कमरे से निकल गई। इधर उधर कहीं निगाह डाले बगैर वो सीढ़ियां चढ़ती सीधे अपने कमरे में आ गई। सुबह के 10 बज रहे थे और इतनी देर तक सोती रही, इसे यकीन करने में खुद भी तामल हुआ। वो सुबह सवेर उठने वाली से थी। रात किसी भी वक्त सोए, मगर इस तलस्सुम के दर है जहाँ सब कुछ बदला था, वहाँ एक ऐसी आदत के बदलने पर क्या ताज्जुब किया जा सकता था। मुँह हाथ धोकर इसने लिबास तब्दीली किया। बाल बनाए, वेलवेट के स्याह सूट के ऊपर कढ़ाई हुई स्याह शाल लिपट कर वो अपने कमरे से बाहर आई। इसका रुख आगा जान के कमरे की तरफ था। लाउंज में इसे जरमीन, सद्दू और किसी दूसरी मुलाजिम से पश्तो में कुछ बोलती नजर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा जरूर, पर कहा एक लफ्ज से नहीं। दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर घुसी। आगा जान बेड पर बैठे थे। इनके हाथ में चाय का कप था। साइड टेबल पर रखे नाश्ते की ट्रे बता रही थी कि वो अभी अभी नाश्ते से फारिग हुए हैं। कल सुबह इन्होंने किसी वक्त नाश्ता किया था और आज इसकी नींद न खराब हो, इसलिए वह जाग जाने के बावजूद इसके पास बैठे रहे। अपना नाश्ता, अपनी दवा, अपने सारे मामलात डिस्टर्ब कर लिए। बेड पर इन्होंने अपने पाँव बिल्कुल सीधे फैलाए हुए थे और इनके पैरों के पास बेड पर वली बैठा हुआ था और इनके पैरों के नाखून काट रहा था। इनके पैरों के नीचे बेडशीट के ऊपर एक छोटा सा चकोर कपड़ा बिछा था, जिससे कटे हुए नाखून गिरते जा रहे थे। इसने दरवाजा खोलने पर गर्दन घुमाकर देखा जरूर, मगर फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अब मेरी नन्ही पड़ी वैसे देखकर बहुत भरपूर अंदाज में मुस्कुराए। तो चाय का कप इन्होंने ट्रे में रख दिया और अपने दोनों हाथ इसकी तरफ हिलाकर इसे अपने पास बुला लिया था। अगर ये वली यहाँ ना होता तो वाकई इस वक्त दौड़कर इनके पास आती।
تب ہی ان کا ملازم گلحان اندر آیا اور کسی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اوہو، آغا جان نے قدر تأسف سے سر ہلایا، پھر سے بتانے لگے، حجام آیا ہے میری حجامت بنانے۔ اپنے جملے پر خود ہی ایسے۔ ولی کیا کہہ رہا تھا؟ جاپان کی لوکل کہانی میں جو بونو کے کردار ہوتے ہیں نا، جتنے لمبے ان کے قد ہیں اس سے بھی لمبی داڑھی زمین کو چھوتی ہے۔ آپ کی داڑھی بالکل ویسی ہی لگنے لگی ہے۔ ویسے ہرا تو رولی میرا یومن صفائی مناتا ہے۔ ولی گلحان سے بیٹھ کے قریب ایک کرسی رکھوا رہا تھا اور اس گفتگو سے لاتعلق تھا، یوں جیسے ولی کی بات ہی نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں کوئی اور ہے۔ کرسی رکھا لینے کے بعد اس نے گلحان سے حجام کو اندر آنے کو کہا۔ اب یہاں اس کی موجودگی کا نہ جواز بنتا تھا نہ مناسب بات تھی۔ میں ذرا اپنا یوم صفائی سے فارغ ہو لوں، پھر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں ہم دونوں۔ اسے واپس پلٹا دیکھا آغا جان بولے اور سر ہلاتی واپس مڑی تو جلدی سے بولے، فاریہ بیٹا ناشتہ کر لو۔ گلحان، یہ سدو کہاں ہے؟ فاریہ کو ناشتہ بنا کے دے۔ ولی انہیں بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا تھا اور اس کے ناشتے کی فکر میں تھا۔ آغا جان، فاریہ یہاں مہمان نہیں ہے، یہ اس کا دادا کا گھر ہے۔ اس کا جو کھانے کا دل چاہے گا کچن میں خود جا کر کسی بھی ملازمت سے اپنے لیے بنوا لے گی، ولی نے رسان سے کہا۔ یہ جملے اسے بولنے چاہیے تھے، مگر اس کی خاموشی کے سبب آغا جان کو اطمینان دینے کی خاطر بولنے پڑے۔ آغا جان، میں ناشتہ کر لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ آتی سی کہتی وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب لحاظ کچن کی طرف جانا ہی تھا۔ آغا جان بیچارے پرہیزی کھانا کھا کھا کر تنگ آ کے تھے۔ ابلے ابلے پھیکے بے رنگ سے کھانے کو پکا پکا کر میری طبیعت آ گئی۔ تو ان بیچاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کی حالت ہو گئی تھی۔ چکنائی، نمک، ریڈ میٹ اور ان کے لیے پابندی تھی، تو جو چیزیں الاؤڈ ہیں ان میں بھی کچھ جدت، کچھ ذائقے اور کچھ انفرادیت پیدا کر لی جائے۔ بس آج اس کوشش میں لگی ہوں۔ اسکیم ملک میں چینی میں ذرا سی رکھتے ہوئے کھیر بنا رہی ہوں، اور یہ مچھلی بھی فرائی نہیں کروں گی، بلکہ اوون میں بالکل معمولی سا کارن آئل لگا کر رکھ دوں گی۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے زرمینے کی آواز سنی۔ پہلی بار پتہ چلا تھا جب وہ ہنر والی اور پھولن دیوی نہیں بنی ہوتی تو خاصا اچھے لہجے اور آواز کی مالک ہے۔ آغا جان اردو بڑی شائستہ اور نستیلی بولتے تھے، جیسے سیدھے علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لا رہے ہوں، مگر ان کے باوجود ان کے لہجے میں پشتو کی ہلکی سی بہت معمولی سی املیش ہوتی تھی۔ ایسے املیش سننے والے پر بڑا خوشگوار سا تعارف ڈالتی تھی، مگر ولی زرمینی کی اردو بالکل صاف اور کسی بھی دوسری زبان کی املیش سے مبرا ہوتی تھی۔ اندر داخل ہونے پر پتہ چلا کہ یہ گفتگو بات کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جو کچن کے ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پہ بیٹھا حذیفہ کے منہ میں پراٹھے کے نوالے ٹھونس رہا تھا اور اپنے سامنے پھیلا انگریزی اخبار بھی پڑھ رہا تھا، اور بیوی کی گفتگو میں بھی مناسب تھا۔ ہاں اچھا، باقی اور نہیں جیسے الفاظ کے ساتھ سن رہا تھا۔ یہ الفاظ غالباً بیوی کی تسلی و تشویش کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ میں تمہاری گفتگو پوری دھیان سے سن رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بیویاں شوہروں کو سکون سے اخبار کیوں نہیں پڑھنے دیتی؟ زرمینی کوکنگ رینج اور کاؤنٹر کے گرد مختلف سی پھرتی آغا جان کا لنچ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم فاریہ، آباد نے اسلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہاری بات کہنا بے تکلفی لگ رہی تھی، حساب لگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور بائی کہنا زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگ رہا تھا، مگر بات کے شلاکی والے انداز کے جواب میں ہلکا سے مسکرائی ضرور تھی۔ زرمینی کی گھورتی گسیلی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ آباد کی خیریت پوچھنے کے جواب دے کر وہ فوراً صدر سے مخاطب ہوئی، اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کے لیے کہا، اور پھر حاضرین کچن ہاس کر کے کچن کی مالکہ پر نگاہ ڈالے بغیر جلدی سے کچن سے باہر نکلی۔ ناشتے کے بعد آغا جان کے کمرے میں آئی۔ بے دھڑک اندر داخل ہونے کے بجائے اس بار اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر آغا جان نہیں تھے، صرف ولی تھا۔ اس نے حیرت سے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ آغا جان نہا رہے ہیں۔ اسے ان کی تلاش نگاہیں گھماتے دیکھ ولی سنجیدگی سے بولے، اس کے ہاتھ۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ صرف بڑا ہوا تھا، لاک نہیں تھا، اور ولی قریب ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا، اور بغیر کچھ بھی کہے واپس جانے کے لیے مڑنے لگی تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، رات تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، چونکہ بغیر اسے دیکھا ویسے یہ اطلاع فراہم کرنے کے بعد دوبارہ باتھ روم کے دروازے کو دیکھنے لگے۔ بالکل لاطق اندازوں یہ بھی اندازہ نہیں لگا پائی کہ تنزل مامور اس کے بیچ کیا گفتگو ہوگی، یقیناً کوئی خوشگوار بات تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ یہ فون کب آیا تھا؟ اطلاع دینا تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جب وہ سو چکی تھی تب آیا تھا، پہلے تو وہ کبھی نہیں یہاں۔ اسے کھولے کے اعلانیہ مطالبے کے بعد جب ولی آغا جان کے ساتھ لاہور ان کے گھر آیا تھا تو تجن مامور اور معیز اس کی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تو تجن مامور خاص کر کے معیز خار کھاتا بلکہ نفرت کرتا ہے اور بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ولی اس کی اور معیز کی دوستی
اور بدتگی سے وہ اچھی طرح گاہ ہے۔ البتہ میں ولی نے ایک بار اسے فون کال کی تھی۔ میں ولی بول رہا ہوں، فاریہ کیسی ہو؟ ظاہر لہجے میں کوئی دھمکی اور ڈرانے والی بات شامل نہیں تھی، پھر بھی وہ ڈر گئی تھی۔ تب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں تھی، ان کے نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ان دونوں واقعی وہ اتنی ڈرپوک سی تھی، اسے لگا تھا کہ جیسے اس کا زبردستی نکاح پڑھوا گیا ہے، ایسے ہی کسی دن وہ زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اپنا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر بظاہر بہادری مظاہرہ کرتے اس نے نفرت سے یہ جملہ کہہ کر لائن کاٹ دی۔ پھر ایک بار وہ اسے ہسپتال کے داخلی دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ یہ غالباً تب کی بات ہے جب آغا جان نے اسے ایک فون کال میں یہ بتایا تھا کہ ولی ان کے بہت کہنے کے باوجود امریکہ سے پڑھائی چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں۔ اس میڈیکل کا چوتھا سال تھا اور کالج کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں بھی ان کا خوب رگڑ لگا کرتا تھا۔ تھکی ہاری وہ وہاں سے نکل رہی تھی۔ معیز اسے لینے آیا ہوا تھا، اس روز فاریہ کی برتھ ڈے تھی اور معیز اسے کہیں باہر کھانا کھلانے جا رہا تھا۔ تب تک وہ اب جتنی بہادر اگر نہیں ہوتی تو اب تک جیسی ڈرپوک بھی نہیں رہی تھی۔ تب ہی اسے کھڑا دیکھ لینے کے باوجود اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی معیز کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گئی تھی۔ اور تیسری بار جب اس نے ولی پر اپنی رسمدری کا اظہار تاثر کی تھی، اسے فائل ایئر کے آخری دنوں کی بات تھی۔ وہ شابر سے لاہور کیا کرنے آیا ہوا تھا، فاریہ کے علم میں نہ تھا، مگر اس روز معیز کے ساتھ ایک چائنیز ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے ہوئے اس نے وہاں 2-3 افراد کے ساتھ ولی کو کھانا کھاتے دیکھا۔ اپنی بے حد مشکل اور تھکاڑ دینے والی پڑھائی اور کچھ وقت نکال کے فریش ہو سکے، خود کو ریلیکس کر سکے، یہی سب سوچتے ہوئے معیز کبھی کبھار اس سے لانگ ڈرائیو، لنچ وغیرہ کے لیے رہ جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی ایسے ہی ایک دن تھا اور تب کی بات تھی جب معیز باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا۔ ولی ان دونوں سے کافی دور ایک میز پر بیٹھا تھا، مگر جن نگاہوں سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اپنی میز پر سے اٹھے گا اور دندلاتا ہوا سیدھا ان کے سر پر آ کھڑا ہوگا، اس پر حق جتائے گا، کوئی سین کرے گا۔ وہ کھانا اپنے سامنے کرتے آئے افراد سب کو نظر انداز کیے کافی دیر فاریہ معیز کی میز کی طرف دیکھتا رہا، بہت غصے جیسے اگلے ہی پل وہ اس کے پاس آئے گا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ اس نے اسے میز پر سے یکدم ہی اٹھتے دیکھا تو اپنی تمام تر بہادری کے باوجود لوگوں میں تماشا بننے کے خیال سے شان ہوگی، مگر وہ اس کی میز کی طرف آنے کے بجائے نہایت تیز رفتار سے چلتا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا اور اسے ریسٹورانٹ سے جاتا دیکھ کر اسے سکون کا سانس لیا۔ اس پل اس سوچ نے اسے بہت سکون پہنچایا کہ ولی کے سامنے بہت اچھی یہ بات اسٹیلا سوچ کر چکی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپنی خوشی رضامندی سے شامل کرے گی تو ولی صاحب ہاں نہیں معیز تجمل ہوگا۔ تجمل والوں کو فون کر سن کر اس کی کہیں گھنٹوں بعد جا کر یہ یاد آیا کہ کل اسے معیز کو فون کرنا تھا، اس کی ناراضگی دور کرنی تھی اور اسے اعتماد میں لینا تھا۔ پر رات سے صبح ابھی تک ولی کے تجمل ماموں کے فون کا ذکر نہیں کیا تھا۔ فون کرنے والی بات تو دور، اسے سلسلہ معیز ہی یاد نہیں آیا تھا اور یہ کیسی حیرت کی بات تھی۔ معیز نے اسے کل شام تک لاہور پہنچنے کا الٹیمیٹ دیا تھا اور شام رات سب گزر گیا، اگلی صبح بلکہ دوپہر کر چکی تھی۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی اور بجائے یہ سوچے کہ معیز اس سے کتنا شدید ناراض ہوگا، یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک یقیناً آغا جان نہا چکے ہوں گے۔ اس بار اسی کمرے کے تک جب وہ آئی تو گلحان نے سے تصدیق کر لینے کے بعد کہ وہ نہا چکے ہیں، کمرے میں موجود ہیں، بالکل اکیلے ہیں، تشریف لائے۔ ڈاکٹر فاریہ بروز خان اسے دیکھ کر بھرپور شرارتی انداز میں مسکرائے۔ بہت طویل اور پرانی بیماری کے سبب ان کے حد درجہ کمزوری پلاہٹ کے لیے چہرے پر یکدم ہی جیسے کہیں چراغ جل اٹھے تھے۔ صرف اس کا چہرہ بھی کسی کو ایسی خوشی فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے سفید کرتا شلوار کے اوپر ڈارک براؤن رنگ کا خوب موٹا سویٹر پہن رکھا تھا، اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی گرم مردانہ شال بھی کندھوں پر اور سینے کے گرد پھیلائی رکھی تھی۔ ان کے بال جو ہلکے ہلکے بڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، ان کی کٹنگ ہو چکی تھی۔ سفید داڑھی جو صبح تک کچھ بے ترتیب سے نظر آئی تھی، خط بنانے کے بعد چہرے پر سجی چہرے کی نورانی چمک بڑھا رہی تھی۔ انہیں ناک پر سے گلاسز اٹھا کر اخبار بھی کی طرف رکھ دیا اور اسے اپنی طرف بغور دیکھتا پا کر شرارتی انداز میں بولے، لگ رہا ہوں نا ہینڈسم؟ اختیار مسکرایا، تم نے مجھے بہت دیر میں دیکھا بچے، اب تو یہ کھنڈرات بچے ہیں، 30 سال پہلے دیکھتی تو کہتی آغا جان آپ کے آگے ہالی ووڈ کے یہ ہارڈ ڈشنگ ہینڈسم ہیرو پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ وہی کھلکھلا کر ہنسی بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ آج انہوں نے اسے بیڈ پر نہیں بلایا تھا، بات خود وہاں آئی تھی۔ انہوں نے اس کے شانوں کے گرد محبت سے بازو پھیلا کر اپنی گرم شال اس کی کندھوں پر ڈال دی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ 1 بجنے میں 20 منٹ ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے۔ انہوں نے جیسے خود کلامی کی، پھر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ناشتہ دیر سے کیا ہے نا؟ میں نے زرمینے سے کہا تھا 2:30 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو
تب تک میں تمہیں ایک خاص جگہ دکھا کر لاتا ہوں۔ خاص جگہ؟ اس نے تعجب سے نے دیکھا۔ ہاں، ایک بہت خاص جگہ جو میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے، صرف تمہارے لیے نہیں، روحی کے لیے بھی۔ روز خان کا نام چاہو تو شامل کر لو۔ جب میں نے اسے بنوانے کا سوچا تھا تب وہ زندہ تھا، مگر جب وہ بنا اور سجنا شروع ہوا تب وہ ہم سب سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ اداس ہوئے، پھر فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہنے لگے، چلو جلدی سے چلتے ہیں، ابھی کھانے میں بھی وقت ہے اور اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آیا، ورنہ اتوار کے دن ملنا اور خیریت پوچھنے آنے والوں کو رش ہی لگے رہتے ہیں۔ اسی گیٹ سے ہاتھ ہٹا کر فوراً بیڈ سے اٹھنے لگے جو جوش اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو۔ آپ سے چلا نہیں جائے گا آغا جان، ابھی آپ آرام کریں، میں بعد میں دیکھ لوں جو آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے چلنا لیا جائے گا بیٹا، تم بعد میں جا کر دیکھو گی تو مجھے خوشی نہیں مل سکے گی، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب میں خود تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا اور اپنی بہت شوق اور محبت سے بنائی ایک ایک چیز تمہیں خود دکھاؤں گا۔ آغا جان، زیادہ چلنا تھکانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، پھر کبھی میں تمہارے سہارے چل لوں گا۔ فاریہ، زیادہ دور نہیں جانا ہے، یہ جو میرے کمرے کا یہ دوسرا دروازہ ہے یہ ادھر جھیل کے پاس کھلتا ہے، وہاں سے بس چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ یہ ولی تو مجھے زیادہ ہی چھوئی موئی بناتے ہیں، ایسے بڑے حالات بھی نہیں میں چل پھر سکتا ہوں۔ اس کا جملہ کاٹ کر بہت اچرت میں بولے۔ ان کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور ایکسائٹڈ بکھری ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی معتدل سی تھی۔ اچھا، مجھے ویل چیئر پر لے چلو۔ انہوں نے اس کا تعامل اور جھاڑ دیکھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ فاریہ، یہ بہت سالوں پرانی خواہش ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، میرے بروز کی فیملی میرے گھر آباد ہو سکے۔ میں نے تم لوگوں کے لیے گھر کے اندر ہی ایک الگ پورشن بنوایا تھا، تمہیں یاد ہے بروز مجھ سے آخری بار مل کر کیا کہہ گیا تھا؟ واپس میرے پاس آ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تم لوگوں کو الگ رہنے کی عادت تھی، اس لیے میں نے اس روز ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا، بروز اسی رات ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، مگر مجھے تمہاری اور روحی کے لیے تو یہ پورشن تعمیر کروانا ہی تھا، سو اس کی تعمیر فوراً کروائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی فاریہ کہ تم اور روحی یہاں کر آباد ہو جاؤ، میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے بس اتنی سی خوشی مل جائے کہ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے بنوایا وہ خود جا کر تمہیں دکھا سکوں، تمہیں ان کمروں میں، راہداریوں، دلانوں میں چلتا پھرتا دیکھ کر ان منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا سکوں۔ فاریہ، تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار لمحہ ہوگا۔ فاریہ، مجھے بس اتنی سی خوشی دے دو بیٹا، بس اتنی سی خوشی۔ وہ مزید کیا کہہ سکتی تھی، انہوں نے اسے کسی اعتراض و انکار کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں آس امید لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ویل چیئر گھسا کر ان کے پاس لے آئی۔ ان کے چہرے پہ بتحاشا خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے اور انہیں خوش لگ رہے تھے، جیسے انہیں ہفتے حکیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے انہیں سہارا دینے کو آگے ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے سہارے کے بغیر خود ہی کھڑے ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے۔ ویل چیئر پر صحیح سے بیٹھ کے اور اس نے ان کی چادر اچھی طرح سے ان کی گرد لپیٹ دی، پھر ابھی وہ ویل چیئر چلانا شروع بھی نہیں کر پائی تھی، ہاتھ میں کارڈ لیس کے لیے ایک ملازم اندر آیا۔ آپ کا فون۔ مدھم انداز میں اسے کارڈ لیس تھما کر فوراً باہر چلا گیا۔ پہلا ذہن میں اندازہ قائم کرنے کی کال کس کی ہو سکتی، اس نے کارڈ لیس کان سے لگایا۔ فاریہ، تم میرے کہنے کے باوجود کار واپس کیوں نہیں آئی، اور رات پاپا نے فون کیا تو اس بدتمیز اور بیہودہ انسان نے ان کی تم سے بات نہیں کرائی، پھوپھو کہتی ناراض ہیں تم سے، تم کچھ احساس ہے تمہیں، اور میں یہاں اتنے 10 مسئلوں کے ساتھ تمہاری وجہ سے پریشان اور ڈسٹرب ہوں۔ تم مجھے سچ بتاؤ فاریہ، کیا تم کسی دباؤ میں ہو؟ کیا وہ تمہیں زبردستی سے کوئی دھمکی دے کر کسی بات سے ڈرا کر یہاں لایا ہے؟ ہم اتنے بے اعتبار اور لاچار نہیں ہیں فاریہ، کوئی اندھیرا نہیں مچی جو مجھے ڈرا دھمکا سکے، تم مجھے صرف ایک ہاتھ بولو۔ میں اپنے دوست ایس پی یاسین نگاری سے ساری بات کل رات ہی کر لی ہے، ہم قانون کی مدد لیں گے اور تم آج ہی واپس لاہور ہوگی۔ میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہ سارا تماشا کب کا نبٹ چکا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں آج یا کل واپس آ جاؤں، تم بس میرے سوال کو جواب دو۔ اور پھر سلام دعا و خیریت کے بغیر ایک دم شروع ہو چکا تھا۔ وہ بہت غصے میں بھی تھا اور اس کے لیے فکرمند پریشان بھی، اس کا غصہ اور فکریں دونوں ان کے لفظوں اور لہجے سے یہاں تھی۔ اس نے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے آقا جان کو دیکھا اور پھر چلاتے چہچہاتے متفق معیز کو سنا۔ معیز اس کا دوست تھا اور اس کے پرپوز بھی کر چکی تھی اور اس کے لیے بھی تھا، مگر سامنے وہ بوڑھا شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے احساس ہوا اس کے لیے معیز سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تجمل ماموں کا فون کا میسج مل گیا تھا، رات میں سو چکی تھی اس لیے ان سے بات نہ کر سکی، آج ضروری ان سے اور ممی سے فون پر بات کر لوں گی۔ آپ کو کسی دوست سے مدد لینے کی ضرورت نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔
اچھا میں اس وقت تھوڑی مصروف ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے، اللہ حافظ۔ آغا جان اسے اشارہ کرتے ہی رہ گئے کہ وہ آرام اور اطمینان سے کسی جلد و عجلت کے بغیر فون پر بات کر لیں، مگر وہ ان کے اشاروں کو نظر انداز کر کے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ بیٹا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی نہ جانے کی، تو ہم سے بات کر لیتی۔ کس کا فون تھا؟ تمہارا موڈ ایک دم سے آف کیوں ہو گیا؟ انہوں نے فکر مندی سے دیکھا۔ موئس کیسا لگ رہا ہے؟ ولی مجھے یہاں زبردستی اغوا کر کے لے آیا ہے۔ آغا جان ہم لوگوں کی زندگی نارمل کیوں نہیں ہے؟ میں اپنے سکے دادا کے پاس اگر اپنی مرضی سے بھی آؤں تو سب کو یہی کیوں شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرایا دھمکایا اغوا کیا گیا ہے؟ اپنے دل میں آئی باتیں بہت کم کسی سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت موئس کے فون سن کر جو سوچ اس کے دل میں ابھری اسے آغا جان سے کہہ اٹھی۔ آغا جان کی خوشیوں بھرے چہرہ اس کے سوالوں سے ایسے اداسی بکھری، اس سے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے کمرے کا یہ پچھلا دروازہ اس نے دیکھا تھا بات تھا، مگر یہ کہاں کھلتے ہو آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلنے پر گھاس کا ایک فقط نظر آیا، ایک مصنوعی جھیل بھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور جہاں وہ جھیل ختم ہوتی وہاں جدید طرز تعمیر کا حسین شیکار اس گھر کا وہ پوشن جو آغا جان نے ان لوگوں کے لیے آج سے 6 برس قبل تعمیر کروایا تھا۔ اس پوشن میں داخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گیٹ کھولو، اس نے ویل چیئر وہاں لا کر روکی تو آغا جان سے بولے۔ اس نے کنڈی کھولی اور ان کی ویل چیئر اندر لے جانے کے لیے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ آنکھوں میں نیوی لیے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فاریہ، اس ایک پل کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے، اب اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت عجیب کیفیت میں گری خاموشی سے ویل چیئر چلاتے اندر جانے لگی۔ تب آغا جان ہی کی 6 برس قبل اس کی آواز سماعتوں میں گونجی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں روحی بیٹا، میں تمہیں بطور بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ درمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو، تمہاری زیادتیوں کو بلا کر اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارا اصلی گھر تو وہی ہے نا، تم وہاں چلو گی تو میرے بہروز کی روح کو بھی کتنی خوشی ہوگی۔ اسے یک بار 6 سال پہلے کے وہ سب لمحات یاد آئے جب وہ اسے ممی کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ بیٹا تمہاری ممی ہم سے بہت ناراض ہے، انہیں سمجھاؤ، ان سے کہو آغا جان کو معاف کر دیں، تم لوگوں کا گھر تم لوگوں کے بغیر بہت ویران ہے، ممی سے کہو اسے بات کریں۔ انہوں نے 6 برس قبل بڑی ہی آواز میں، بڑی شکستی زنجیدگی اور التجا کرتی آواز میں فاریہ سے کہا تھا۔ ابھی تم بہت غصے میں ہو، مجھ سے سخت خفا ہو روحی بیٹا، میں پھر آؤں گا، تمہارے گھر تمہاری اور فاریہ کی راہ تک رہا ہے۔ وہ عجیب کھوئے الجھے بکھرے انداز میں اسے خوبصورت جگہ کی در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا گھر خاموشی اور غیر آباد تھا، مگر وہاں کے لان کی خوشنما حالت بتا رہی تھی کہ یہاں پابندی سے دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ لان کے سامنے 2 اسٹیپ تھے، پھر لکڑی کا مضبوط خوبصورت دروازہ جو رہائشی حصے میں کھلتا تھا۔ اس نے ویل چیئر اوپر چڑھائی اور تب تک سکون سے ٹیک لیے کھڑے، پھر انہیں دوبارہ ویل چیئر پر بٹھا کر وہ اندر لے آئی۔ یہ ڈائننگ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج، یہ کچن، یہ اس کی ممی کا بیڈ روم، یہ فاریہ کا اسٹڈی روم۔ اس کے لیے اس کے بنے اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر، بک شیلف وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کمپیوٹر اس کارنر سے ڈھکا اور بک شیلف میں سب ہی میڈیکل سائنس کی ڈھیر ساری کتابیں۔ اسٹڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کی کئی اعضاء، ہڈیاں وغیرہ کو متعلق رنگین ڈائیگرام، چارٹس یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ میڈیکل کی کسی طالب علم کی اسٹڈی ہے۔ میڈیکل کے وہ طالبہ ڈاکٹر بن بھی گی اور یہ ویران اسٹڈی اسی انتظار میں رہی کہ اس کی مالک یہاں آ کر بیٹھے گی، پڑھے گی، اسے آباد کرے گی۔ سب جگہ فرنیچر تھی، سب جگہ قالین، پردے، ڈگری سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کچن میں پورا سیٹ تھا۔ سارے کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں آئی۔ وہ چیئر پر بیٹھے تھے اور ان کے برابر صوفے پر۔ رات میں نے خواب میں بروز کو دیکھا تھا، وہ اداسی بولے۔ وہ پہلے بھی خواب میں کئی بار نظر آیا، مگر بجھا ہوا اداس، لیکن کل وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کے ان کے پاس آگا کارپیٹ پہ بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ سے ان کے گھٹنوں پر دیے اور آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فاریہ، ابھی تم مجھ سے اپنی زندگی کے نارمل نہ ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی نا؟ بات یہ ہے بیٹے کہ اپنے بچوں کی زندگی کو نارمل بنانے میں، انہیں آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالنے میں ہم بڑے بہت قصوروار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بہت سیدھی سادہ اور نارمل ہو سکتی تھی اگر میں بروز کی پسند کو قبول کر لینے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتا۔ کوئی قیامت تو نہ آ جاتی اگر میں اسے خود بخوشی وہاں شادی کروا دیتا جہاں وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں انا پرست ضدی، میں نے کہا میں تمہیں جائیداد سے حق کرتا ہوں، اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، میرے صرف ایک بیٹا ہے سویب، تم سے میں اپنا ہر رشتہ توڑ رہا ہوں، اب زندگی کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تو وہ میرے پاس سے اپنے گھر سے ایسا گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ واقعی مجھے بھی اپنی شکل نہ دکھائی، میں نے صرف اس پر اتفاق نہ کیا بلکہ ضد میں آ کر فوراً ہی سیب کی وہاں شادی کروا دی۔
جہاں بروز کی منگنی توڑ کے گیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو پسند کرتا تھا، لیکن وہ صاحب کے ہم دونوں باپ بیٹے کی طرح ضدی اور انا پرست نہیں تھا۔ زندگی میں اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش ہے، یا مجھے جتائے بغیر بھائی جس لڑکی سے منگنی توڑ کے گیا تھا اس نے میرے کہنے پر اپنی اسی کزن سے شادی کر لی۔ روحی اگر آج تک مجھ سے خفا ہے، بدگمان ہے، تو شاید اس کا اتنا قصور بھی نہیں۔ میں نے اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں اتنی دیر لگائی کہ شاید تب تک وہ اپنے دل کے دروازے مجھ پر بند کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں نیمی لیے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ میں نے انہیں ہمیشہ بہت غلط اور بہت برا سمجھا تھا، لیکن آج جب وہ خود اپنی برائیاں اور غلطیاں قبول کر رہے تھے، تب اس کا دل چاہ رہا تھا ان سے کہیں کہ آپ اتنے غلط نہیں جتنا خود کو کہہ رہے ہیں، آپ اتنے برے ہرگز نہیں جتنا خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب ہی ماں باپ اولاد سے فرمانبرداری کی توقع کرتے ہیں، ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم دعا انا پرست کے بیچ سے پل کا کام کرتا گیا۔ وہ کبھی مجھے سمجھاتا کہ آغا جان بھائی کو واپس بلا رہے ہیں، اسے معاف کر دیں، اور کبھی بروز کے پاس پہنچتا کہ بھائی اگر اپنے گھر واپس چلو، آغا جان ناراض ہیں تو کیا ہوا، تمہاری شکل دیکھتی سارا غصہ اور ناراضگی بھول جائیں گے۔ میں کہتا تھا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ کیا اسے اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ غصے میں کچھ بلا کہیں، اولاد کو بھی کہہ دیں تو ان کا دل سے وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا؟ کیا اسے اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ہزاروں ناراضگیوں کے باوجود میں اس کی راہ تک نہ ہوں؟ وہ براز کہتا، آغا جان نے مجھے وہاں سے نکالا تھا، جب تک وہ خود نہیں بلائیں گے میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے باپ بیٹے کے بیچ برسوں یہ نا کی جنگ چلی۔ صاحب ہم دونوں کو سمجھا کے ہار گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ضد چھوڑنے پہ تیار نہ تھا۔ بولتے بولتے ایک پل کے لیے خاموش ہوئے۔ اپنے لہجے کے بکواٹ پا نے آنکھوں کی نیمی کو پیچھے دکھیلا، پھر ان کی طرف دیکھتے دوبارہ اسی مدھم اور کمزور سی آواز میں بولے، میری ضد انا غصے کے سوا بروز اپنے اکلوتے بھائی تک سے بدگمان ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی منگیتر آمنہ سے شادی کر کے صاحب نے میری نظروں میں خود کو زیادہ اچھا اور فرمانبردار بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسے میری نظروں سے مزید گرانا چاہا۔ وہ بھائی کی دولت جائیداد کا لالچی سمجھنے لگا۔ میں نے بروز کو آگ کر کے سب کچھ صاحب کے نام چوکا ڈالا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے بڑے خوددار اور غیرت مند تھے۔ ان میں سے کوئی بھی دولت جائیداد کا لالچی اور خود غرض نہیں تھا۔ ان محبت کرنے والے بھائیوں کے درمیان غلط فہمی کا سبب میری ضد بن گئی۔ بروز اس سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ بڑی پابندی سے گاہے بگاہے اس سے ملنے لاہور جاتا رہتا، اسے اس کے گھر واپس آنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ وہ میرے غصے سے خائف ہو کر مجھے بتاتا نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا وہ بروز سے ملتا رہتا ہے، اور ایک روز تم سے بھی مل کر آیا تھا۔ شاید تمہارے اسکول وہ تمہاری ایک تصویر بھی کھینچ کے ساتھ لایا تھا۔ آغا جان یہ دیکھیں، آپ کی پوتی، میری بھتیجی، کتنی پیاری ہے گڑیا۔ میں نے اس کی تصویر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھتے ہی انا قائل ہو رہی تھی، مگر وہ میرا بیٹا میری رگ رگ سے واقف تھا۔ میری لاتعلقی و بیگانگی کے اظہار کے باوجود اس تصویر کو میرے کمرے میں چھوڑ گیا۔ وہ پتہ ہے فاریہ، وہ مجھے بالکل صحیح طرح جانتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر بعد رات میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا تمہاری اس تصویر کو اٹھا کر دیکھتا رہا، اسے بہت دیر تک محبت سے چومتا رہا۔ اسکول یونیفارم میں 9-10 سال کی وہ بچی میری پوتی تھی، میرا خون، اور تم سے میری محبت کا پہلا دن، پہلا لمحہ تھا فاریہ، اور تم سے مجھے متعارف کرانے والا میرا وہ بیٹا جو مجھے بہت اندر تک جانتا تھا۔ تمہاری وہ تصویر آج بھی میرے پاس ایک بہت قیمتی یاد کی طرح ہے فاریہ، اس سے تمہاری اور صاحب دونوں کی یادیں جڑی ہیں۔ آپ نے میری تصویر کیوں کھینچی تھی؟ میں بہت پہلے کی وہ ایک گرم دوپہر، بچپن کی ایک بری بصری یاد اس دن کو غیر اہم جان کر بھول چکی تھی۔ آج آغا جان نے ذکر کیا تو اسے جیسے ایک دن وہ دن یاد آ گیا۔ وہ 5 کریڈ میں تھی، اسکول سے چھٹی کے وقت باہر نکل رہی تھی، تب اس نے ایک اجنبی کو بغور اپنی طرف دیکھتا اپنے پاس آتا دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس شخص نے ہاتھ میں لی کیمرے سے اس کی تصویر اتاری تھی، اور اس شخص نے جھک کر اسے پیار کیا تھا اور ڈھیر ساری چاکلیٹس دینی چاہی تھی۔ ممی نے منع کرتی تھی، ممی کو پتہ نہیں چلے گا یار، تم راستے میں کھا لینا۔ وہ اس سے معصومانہ سے انکار، ساتھ ساتھ چاکلیٹس کو لچکاتی نگاہوں سے دیکھنے کو انجوائے کرتے ہوئے بولا، آپ کیا بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں؟ وہ اپنی سمجھ کے حساب سے معصومیت سے بولی، بچوں کو نہیں، صرف تمہیں۔ ایک روز تمہیں اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہاری اکڑو ڈیڈی کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ اس کی سادگی بھرپور بچکانہ استفال کو جا کے ہلکا کا ہنسا، اور پھر اس کے دونوں گالوں پر پیار کرتا ہوا جس گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا اس میں بیٹھ کے وہاں سے واپس چلا گیا۔ بچپن کو یاد، چاکلیٹس دینے والا، واہنہ پیار کرنے والا اجنبی اس کے چاچا تھا، اس کے سکے چاچا صاحب خان۔ اپنے انتقال کے کچھ عرصے پہلے وہ بڑی شدت سے یہ بات کہنے لگے تھے کہ میں فاریہ کو اپنی بہو بناؤں گا، بھائی نہ مانا تو اسے زبردستی اٹھا کر ساتھ لے آؤں گا۔ چچا بھی سرپرست ہوتا ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے۔
آغا جان آپ اور بھائی لاکھ رشتوں کو توڑنے کی کوشش کریں، میرے جیتے جی ٹوٹیں گے نہیں، میں انہیں کبھی ٹوٹنے دوں گا ہی نہیں۔ وہ ان دونوں اکثر اداس لہجے میں یہ بھی کہنے لگا تھا، آقا جان آپ باپ بیٹے کے جھگڑے نے مجھ سے میرا بھائی، میرا سب سے پیارا دوست چھین لیا، مجھ سے اتنا متفرق ہو گیا ہے، ایسے تو اب یقین بھی نہیں رہا کہ میں سیب خان کا بھی اس کا سب سے اچھا دوست بھی رہا ہوں۔ ان دونوں بھائیوں میں بچپن سے بہت دوستی، بہت محبت تھی فاریہ۔ ان کی عمر میں بس سال ہی کا فرق تھا، اس لیے ہمیشہ پڑھے بھی ایک ہی کلاس میں، اسکول اور کالج دونوں ہمیشہ ساتھ پڑھے۔ ان میں بہت انڈرسٹینڈنگ، بہت پیار تھا، مگر میرے ایک ضد فیصلے نے بڑے بھائی کو چھوٹے سے حد درجہ بدگمان کر دیا۔ اپنے انتقال سے ایک ہفتے پہلے وہ لاہور بروز سے ملنے گیا تھا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ میں نے چلا جایا کرتا تھا۔ اس ریس نے بروز سے یہ کہا کہ میں فاریہ کو اپنی بہو بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور جن رشتوں کو تم توڑ دینے پر تلے ہوئے ہو انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط کر دوں گا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہروز نے اس کے انتقال کے بعد بتائی تھیں۔ بہروز جو ایک ہفتے پہلے اپنے دفتر ملنے یا بھائی سے ہمیشہ کے لیے لاتعلقی و بیگانگی سے ملتے وقت جانتا نہیں تھا کہ بھائی اس کی آخری ملاقات ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو وہ بہت پیارا تھا، بہت اچھا، بہت محبت کرنے والا۔ اس کے دفتر سے اٹھتے ہی سہیب نے اسے کہا تھا، آخری بار میں نے ایسی ترکیب سوچی ہے کہ تم ساری ضد بلا کر دوڑتے ہوئے پشاور آؤ گے۔ بہروز نے اس کی بات بغیر دھیان سے سنی۔ اگر میں مر جاؤں تو پھر تو گھر آؤ گے نا؟ وہ بالکل صحت مند اور تندرست تھا، پھر پتہ نہیں اس نے ایسی بات بہروز سے کیوں کہی، شاید یوں ہی اس کے منہ سے نکل گئی تھی، شاید اس کے وجدان نے اس سے کہلاتی تھی، کون جانے وہ ایسی باتیں بہروز سے کیوں کر رہا تھا۔ مگر یہ سچ ہے کہ اس بار کے صرف ایک ہفتے بعد سہیب کا انتقال ہو گیا۔ نہ بیمار پڑا، نہ کچھ، پر معمولی سی طبیعت بگڑی ہو، جیسے ہنستا کھیلتا ہی ہمیں چھوڑ کر گیا۔ اسے دیکھ سمجھ آ گیا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹے اپنی ضد اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں، اس کے لیے ایسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی برسوں کی ضد توڑتے ہوئے بہروز کو فون کیا، بہروز تمہارا بھائی چلا گیا، میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھے میں طاقت نہیں، بھائی کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے، آ جا بیٹا۔ فاریہ کو فون کال یاد تھی، وہ وہیں ڈیڈ کے پاس تو بیٹھی تھی، اس نے دیکھا تھا ڈیڈ کا وہ کال ریسیو کی، اور پھر اس نے بھی دیکھا تھا وہ ریسیو ہاتھ میں لیے بالکل گمسم ساکھ بیٹھے رہ گئے تھے۔ تب وہ تو نہیں جانتی تھی، پر آج سمجھی ڈیڈ کی فیلنگز۔ اس کی کال کو سن کر کے کانوں میں گویا جملہ گونج رہا تھا، اگر میں مر جاؤں پھر تو گھر آؤ گے نا؟ آپ کی بارش نے ایسی ترتیب سوچی کہ ہم ساری ضدیں ملا کر دوڑتے ہوئے پشاور آؤ گے، اور وہ دوڑتے ہوئے پشاور جا رہے تھے۔ اسے یاد تھا اپنے ضرورت سامان بیگ میں رکھتے ڈیڈ کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہے ہوں، جیسے ان کے اندر کہیں آنسو ہی آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ وہ پشاور چلے گئے، تب اسے لگا تھا ڈیڈ اتنے سارے دنوں کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ پلٹ کر کوئی خبر بھی نہیں لی۔ آج وہ سوچ رہی تھی ڈیڈ نے وہ غم سہا کس طرح ہوگا، ان کے دل پر اوپر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے اپنے بھائی کو کفن میں لپٹا دیکھا ہوگا۔ ان کی لاتعلقی، بیگانگی کی پرواہ کیے بغیر دوڑا ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کتنے پچھتاوے، کتنے افسوس، کتنی آہیں ہوں گی، بہت پر اپنی ضد پر کس قدر خفا ہوں گے، اور اسے لگا تھا ڈیڈ بدل گئے ہیں، صرف آغا جان کے بیٹے بن گئے ہیں۔ آغا جان نے انہیں بتایا نہیں، ایسے کیا کہہ دیا کہ وہ ڈیڈی نہیں رہے۔ میں نے بہروز کو سمجھانا چاہا فاریہ کتنی اجرت میں نکاح کا فیصلہ درست نہیں، مگر وہ کہتا تھا یہ میرے مرنے والے بھائی کی آخری خواہش ہے، اس کی مجھ سے آخری خواہش، عمر بھر اس کی ایک نہیں سنی، مرنے سے پہلے جو ایک خواہش وہ مجھ سے کر گیا ہے میں اسے تو پورا کروں دوں، تمہارا اور ولی کا رشتہ ہو جائے، ہمارے ٹوٹے رشتے اس ایک رشتے کی بدولت پھر سے جڑ جائیں۔ یہ میری بھی خواہش تھی، مگر میں یہ بھی جانتا تھا روحی اس کے لیے راضی نہیں ہوگی، اس لیے بہروز کو سمجھانا اور روکنا چاہا تھا، مگر وہ ضدی اس بات پر بھی ضد پر اڑ گیا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسا لگا فاریہ کہ شاید بہروز کو بھی سہیب کی طرح اس کے وجدان نے خبر دے دی تھی کہ اب زیادہ جیے گا نہیں، شاید اپنی موت سے پہلے وہ بھائی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑے ضدی انداز میں اپنا فیصلہ روحی سے منوایا تھا۔ تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں ہیں فاریہ، مگر بیٹا میرا یقین کرو یہ نکاح میری کوئی ضد یا میرا فیصلہ نہیں، بہروز کا فیصلہ، یوں کہہ لو کہ یہ ان دونوں بھائیوں کا فیصلہ تھا جو طے کر بیٹھے تھے کہ 15 دن کے اندر آگے پیچھے ہی ہمیں اس دنیا سے آغا جان کی زندگی رخصت ہو جانا ہے۔ میں نے صرف بہروز کی ضد مانی تھی، اس کے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا میں اسے اس کی بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے دوں، اور میں اس کی آنسوؤں سے ہار گیا تھا۔ فاریہ تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اپنے ڈیڈ کا ساتھ نہ دو گی، ان کی بات نہ مانو گی؟ اور اسے لگا تھا آغا جان نے ڈیڈی کو ممی سے منتقل کر دیا ہے، اور اس روز اپنے ڈیڈی کی فیلنگز کو سمجھ کیوں نہیں پائی تھی۔ یہ میرے مر جانے والے بھائی کی آخری خواہش تھی، فاریہ تم اس کی بہو بنو
हमारा टूटा हुआ रिश्ता इस रिश्ते के लिए फिर से जुड़ जाए। तब तक पर आज वो बुरी तरह रो रही थी, इसे इस इंसान की मौत पर जिसके लिए इसने जिंदगी भर कभी फीलिंग्स महसूस नहीं की थी, ना मोहब्बत ना नफरत, जो बस एक गैर अहम और अनजान शख्स था। इसका चाचा सोहेब खान था, इससे बहुत मोहब्बत करने वाला। इसे इस शख्स का अपने गालों पर प्यार करने का वाहियाना अंदाज याद था। खून की कशिश क्या होती है? खून का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता तो नहीं होता। इसकी आंखों से 6 साल पहले मर जाने वाले चाचा के लिए आज आंसू बह रहे थे। आगा जान की आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे और वो इससे देखते ठेर ठेर से लहजे में धीमी बड़ी आवाज में बोले जा रहे थे। फारे, मैं नहीं चाहता कि इस निकाह के लिए मुझे कसूरवार और जिम्मेदार ठहराना मजबूर छोड़कर तुम सिर्फ अपने बाप को कसूरवार ठहराने लगो। इससे नाराज हो जाओ। बेटा, अपने डैडी से नाराज मत होना, इसलिए तुम्हारी सारी नाराजगी बदगुमानी दूर करने और अब कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। अगर इससे नाराज हो भी तो अपनी नाराजगी खत्म करके इसे माफ कर दो। वो तो नहीं पूछ सकी डैडी से इसके दिल का हाल। लाहौर अपने घर वापस आकर जब वो इसके पास बैठे हुए थे, शायद वो इस वक्त इससे कुछ कहना चाहते थे, शायद वो इस वक्त मम्मी से कुछ कहना चाहते थे। मम्मी जो इन्हें समझने और इनके एहसास को जानने की कोशिश किए बगैर नाराज होकर चली गई थी। और इनकी जिंदगी के आखिरी चंद घंटे थे और इनकी जिंदगी की आखिरी दोपहर थी कि अगली दोपहर इसी घर में इसी जगह इनकी मैयत रखी थी, पेशावर ले जाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार। हमें जिनसे मोहब्बत का दावा होता है, गम के लम्हों में, आजमाइश की घड़ियों में हम इनका हौसला, इनका सहारा क्यों नहीं बन जाते? जब अंदर हमारी जरूरत होती, हमसे मोहब्बत और एतबार पाने के आर्जुमंद होते हैं, तब हम इन्हें तन्हा क्यों छोड़ देते हैं? क्या इनकी जिंदगी के इन आखिरी घंटों में इनसे बहुत मोहब्बत का दावा करने वाली मम्मी इनके साथ नहीं होना चाहती थी? क्या इनकी मोहब्बत का दरम बनने वाली बेटी को इनके करीब नहीं होना चाहिए था? जब वो जिंदगी की बाजी हार रहे थे, जब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, तब वो ना वो बीवी इनके करीब थी ना बेटी। अकुड़ती सांसों के साथ इनकी बंद होती बुझती आंखों ने कितनी हसरत और याद से अपने इर्द गिर्द अपनी बीवी और बेटी को तलाशा होगा। बेटा, ये रिश्ता अगर कायम रहता तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं तो मैं भी खुश नहीं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ अहम नहीं बेटा। रिश्ता मेरी खुशी जरूर था, मगर मेरी जिद हरगिज नहीं। मेरी जिद किस्सा पारीना है जाने अजीज। मैं अनापरस्त और जिद्दी था फारिया, मगर अब नहीं हूँ। शेफ जाते जाते मुझे और बेहद को ये समझा किया था कि ना की जंग में जीता तो कोई नहीं और हराते हैं सब। क्या सेब के मरने पर जब मैंने बरहोज को फोन करके यहाँ बुलाया तो उसने जो सोचा होगा कि मैं जीत गया, आखिरकार जुगाना तो आका जान को ही पड़ा। और क्या बरहोज को फोन पर भाई के इंतकाल की इतला देकर घर बुलाते मैंने ये सोचा था कि साहब की वजह से मैं हार गया? नहीं फारिया, नहीं। तुम्हारे और वली का रिश्ता ना मेरी ना और जिद था और ना रहे है। इसी ना के जम में मैंने अपना बेटा, अपना बरहोज ने अपना भाई खो दिया। रूही के साथ नाइंसाफी और जिद की जंग लड़कर मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रिश्ते तो बहुत बात की बात है, बहुत अलग बात है। मेरी बुनियादी तरजीह, मेरी अवलीन ख्वाहिश, मेरी आखिरी शब की दुआ तो फकत इतनी है बेटा कि मेरी बहू और मेरी पोती अपने घर वापस लौट आएं, जो घर इनका हवाला इनकी शनाख्तें वो इससे अपना लें, कबूल कर लें। हुनी शरी और मेहरून विष्णु के होते हुए दोनों वहाँ तन्हा रहो चाहे इसमें तुम दोनों की खुशी ही क्यों ना हो शामिल हो, मेरे दिल से गवारा नहीं करता। रूही को लगता है कि मैं इससे इसकी बेटी को छीन लेना चाहता हूँ। इसे मुझसे छुपा था कि मैं इसे हराने की दौड़ में इससे इसके शोर को दूर कर दिया था। मैं इसे कभी यह ना समझा सका कि बहरोज मरने से पहले बदला नहीं था। इसे मैंने या किसी ने भी बदलाया नहीं था, बस भाई की अचानक मौत के सदमे के ज़ेर असर था। वो इस गम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये मशीनसियत अजीब थी कि 2 हफ्ते इसकी ज़िंदगी के आखिरी 2 हफ्ते साबित हुए। अगर वो जिंदा रहता तो अपने बारे में तो तुम दोनों की हर गलतफहमी दूर कर देता, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी तवज्जो से। मैं रूही को ये सब समझाना चाहता था, इससे शिकवे, बदगुमानियाँ, नाराजियाँ दूर करना चाहता था। इसलिए जो जो शराइत वो मेरे सामने रखती गई मैं मानता गया। इसने कहा मैं इसे और फारिया को पेशावर ले जाने की बात फिर कभी न करूँ। मैंने कहा ठीक है। वो तलाक की बात करती थी। मैंने कहा फारिया भी बहुत छोटी है, पढ़ रही है, इस वक्त निकाह या तलाक से मुताल्लिक कोई भी बात करना मुनासिब नहीं। इसके तने अभी बाप की मौत के सदमे को कबूल नहीं कर पाया। अभी इसे कोई उलझन और परेशानी ना दो। इसने कहा ठीक है। फिलहाल वो निकाह या तलाक की कोई बात नहीं करेगी, मगर फिर भी इस रिश्ते के हवाले से खामोशी इख्तियार किए रखूंगा। इसने मुझसे कहा कि अगर खुद को सरपरस्त और जिम्मेदार करार देता हूँ तो सिर्फ फारिया का दूँ, इसका नहीं। मैं सरपरस्त, निगरान और जिम्मेदार सिर्फ अपने इकलौती बेटी का हूँ। वो मेरा एक पैसा भी लेना हराम समझती है, लिहाजा मुझे इस बात की कभी इजाज़त नहीं देगी
کہ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواؤں۔ میں نے اس کی بات کو مانتے تمہارا الگ اکاؤنٹ کھلوا دیا اور تمہارے ساتھ صرف سرپرستی کے نظریے کے تحت میں اس کے اکاؤنٹ کی جوائنٹ اکاؤنٹنگ ہولڈر بننے پر راضی نہیں ہوں۔ اس نے مجھ پر پابندی بھی لگا دی تھی کہ میں ان 5 سالوں کے دوران اپنی پوتی سے کبھی ملنے نہیں آؤں گا۔ ہاں، کبھی کبھار فون کر سکتا ہوں۔ اس کا یہ خوف بدگمانی دور کرنا دینا چاہتا تھا کہ میں اس سے اس کی بیٹی کو چھیننے یا اس پر تشدد قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، اس لیے اس کی ہر شرط ہر خواہش مانتا چلا گیا۔ میری بہو، میری پوتی میری ذمہ داری تھی۔ میں ان کا سرپرست تھا، انہیں تحفظ نہ دیتا تو انہیں اپنے گھر کی چھت نہ دے پاتا تو روز قیامت بروز کے سامنے کیسے کرتا؟ آغا جان، بس یہ تھی آپ کی محبت۔ میری بیوی، میری بیٹی تنہا رہی اور آپ نے کبھی ان کی پرواہ تک نہ کی۔ روتے روتے ان کی آواز بے سے دھیمی ہو گئی۔ وہ بہت کھینچ کے سانس لے رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت وزنی بوجھ ان پر رکھا ہو، وہ کسی اونچائی پر چڑھ رہے ہو، شدید نکاہت و کمزوری محسوس کر رہے ہوں۔ فاری بیٹا، یہ مت سمجھا میں تمہیں تمہاری ماں کے خلاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ سب کچھ کبھی نہ کہتا اگر مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ ہوتا۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی بیٹا، کب لاوا آ جائے پتہ نہیں، اور میں اسی حال میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرے بروز کی واحد نشانی میرا خون، میری پوتی مجھ سے خفا بدگمان ہو، یہ سمجھتی ہو کہ میں اس سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہوں، محض ایک انا پرست انسان ہوں۔ فارغ تم نے ولی اور زرینہ میرے لیے کیا ہو میں لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میری آتی جاتی سانسیں، میرے دل کی دھڑکنیں سب تم تینوں کی جڑی ہیں۔ میں تم تینوں میں سے اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ تم بس میری محبت کا یقین کر لو بیٹا، اس نکاح کے بارے میں سوچے بغیر تمہارے اس نکاح کو میں خود ہی ولی سے کہوں گا، تمہیں جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ان کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، کھینچ کھینچ کر گہری سانس لیتے جیسے انہیں ایک سوجن کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا تھا۔ لب کھینچ کر وہ جیسے کوئی بہت ہی شدید تکلیف، کوئی بہت ہی کڑا درد سہنے کے عمل سے گزر رہے تھے، انہیں پسینے آ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل فک ہو رہا تھا۔ آغا جان، اس کلام سے بے ساتھ ہے ایک بلند اور احساسی پکار نکلی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آنکھیں کھول کر درد صبر ہمت سے برداشت کرتے وہ کستن بد وقت مسکرائے۔ اسے تسلی دینے کے لیے انہوں نے خود ہی اپنے کرتے کی جیب کی طرف ہاتھ لے جانا چاہا، مگر وہ اس سے پہلے ان کی جیب سے دوا نکال چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آغا جان؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ انہیں ویل چیئر سے سہارا دے کر بڑی مشکلوں سے اٹھاتے ہوئے وہ صوفے پر آرام دہ حالت میں لیٹنے میں کامیاب ہوگی، اور ان کی نبض دیکھیے، ان کی بائیں بازو میں شدید درد پھیل رہا تھا، یہ ان کی مٹھیاں بھیجنے کے اندازے سے پتہ چل رہا تھا۔ سینے پر بہت بوجھ ہے بیٹا، ان پر شدید ترین نکاہت، بے چینی، گھبراہٹ آئی تھی، ان کا جسم ساکن سا ہو رہا تھا۔ 3 منٹ گزرنے پر وہ طبیعت میں بہتری کے آثار نہ پا کر اس کی زبان کے نیچے دوسری گولی رکھوا چکی تھی۔ اس نے ان کی نبض پھر دیکھی، بغور ان کے کرب و اذیت میں ڈوبے چہرے کو اور بے جان ہوتے جسم کو دیکھا۔ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ بتا نہیں پا رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی، جس دروازے سے کچھ دیر قبل ان کے ساتھ باہر نکلے اس کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک بی پی آپریٹر رکھا تھا، اس نے وہ اٹھایا، پین کلر کا پتا اور پانی کی ایک بوتل لی اور بہت تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آئی، جہاں وہ تینوں ابھی اسی طرح باتیں کر رہے تھے۔ ولی خود پر بمشکل کنٹرول رکھتے اس نے آواز لگائی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ، اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جو وہ تینوں ایک دم صوفے سے بے اختیار کھڑے ہوئے۔ آغا جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، بتلا دے کر رکی نہیں بلکہ الٹے قدم واپس بھاگی۔ وہ تینوں اس کے ساتھ بھاگے۔ ولی اس سے آگے نکل آیا تھا، مگر کمرہ خالی دیکھ چون کر رکا۔ وہ تب تک دوسرے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ ولی اسی طرح دوڑا، پیچھے آباد اور زرمینے بھی تھے۔ کہاں ہے آغا جان؟ تم انہیں ان کے کمرے سے باہر لے کر کس کی اجازت سے گئی؟ تمہیں نہیں پتا معمولی سی کام اور حرکت سے وہ تھک جاتے ہیں، انہیں انجینا کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ زرین نے اس پوشن میں داخل ہوتا دیکھ کر چلائی، اسے جواب دیے بغیر اندر لاؤنج میں آ گئی۔ ولی اس کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ ولی نے انہیں آواز دی، انہیں چھو کر دیکھا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولی پھر بند کر لی۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے گہرے اکڑے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چند منٹوں کے اندر انتہا سے زیادہ کمزوری، سرخی، تپش پیدا ہو چکی تھی اور ان کا بی پی دیکھنے پر فوراً ان کے پاس جانے لگی، مگر زرین نے ایک جھٹکے سے بی پی آپریٹر اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا، اسے دھکا دے کر دور ہٹا دیا۔ خبردار جو تم نے میرے آغا جان کو ہاتھ لگایا، وہ روتے ہوئے اس پر چہلائیں۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اس کی بری طرح کانپتے ہاتھوں سے تو آپریٹر ہی صحیح نہیں تھاما جا رہا تھا۔ دھکیل جانے کے بعد وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی زربینے کے ہاتھ پیچھے ہٹائے، بازو بند کس کے صحیح سے باندھا، اسٹیپ کان سے لگایا اور ان کا بی پی چیک کرنے لگی۔ ولی اور آباد آغا جان کے بالکل پاس کھڑے کبھی اسے اور کبھی آغا جان کو دیکھ رہے تھے۔ ولی نے زرمینے کے گردن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، مگر وہ بہت بری طرح روئے چلی جا رہی تھی۔
3 منٹس کے وقفے کے بعد انہیں 5 ٹیبلٹس دے چکی تھی۔ دوبارہ نبض دیکھی تو بی پی دیکھا تھا، طبیعت میں بہتری نہ پا کر ایک پین کلر بھی دے دی تھی، مگر وہ اس طرح تکلیف میں تھے، وہ اس طرح درد کی شدت محسوس کر رہے تھے، ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، ان کی کمزوری ہر لحاظ بڑھتی ہی نظر آ رہی تھی۔ ان کا فوراً ECG ہونا ضروری ہے، انہیں فوراً کسی اچھے اسپتال لے جانا ابھی لازمی ہے۔ اس نے اپنے برابر کھڑے ولی کی طرف دیکھا، اسے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، شاید اس وقت وہ خود بھی انہیں اسپتال لے جانے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ تبھی ہاسی اجرت میں بات سے بولا، بات گاڑی نکالو، میں آغا جان کو لاتا ہوں۔ حد درجے سنجیدہ تھا۔ ولی نے بڑی احتیاط اور آرام سے آغا جان کو ویل چیئر پر اٹھایا اور باہر نکالا، ویل چیئر پر بڑی احتیاطی سے چلاتا ہوا۔ زرمینی روتی ہوئی اسی پیچھے بھاگی تھی، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ زرمینے، آغا جان کی رپورٹس لے کے آؤ، اس نے بری طرح روتی زرمینے نے کہا۔ وہ روز قطار روتی بس خوفزدہ نگاہوں سے آغا جان کی طرف دیکھتی رہی، اس نے جیسے ولی کی بات دھیان سے سنی نہیں تھی۔ مایوسی سے پین پر ایک نظر ڈال کر وہ فاریہ سے بولا، آغا جان کے بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر والی دراز میں براؤن رنگ کی ایک فائل رکھی ہے، وہ لے آؤ۔ اس کے نیچے دوسری رپورٹس اور ایکس ریز بھی ہیں، وہ بھی لے آؤ۔ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور جو کچھ ولی نے کہا سب نکالا، باہر پہنچ میں آئی۔ گاڑی سٹارٹ کیے بعد اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آغا جان کا سر اپنی گود میں رکھنے ولی پیچھے بیٹھا تھا اور زرمینی بھی آغا جان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پیچھے بیٹھی تھی، ان کو ہاتھوں کو چومتی اس طرح روئی جا رہی تھی۔ فاریہ وہ فائل اور دوسری ہاتھ کے لفافے ہاتھ میں لیے اگلی سیٹ پر بات کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے، اس کا دل بھی زرمینی کی طرح ہسٹرک ہو کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر خود پر قابو رکھے خود کو یہ یاد دلاتے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر جس پر اس کے دادا کو فخر ہے، خود کو سنبھال رہی تھی۔ لاکھوں میں ڈاکٹر بڑے مشکل دستیاب ہوتے ہیں، میرے پاس تو دو ڈاکٹر ہیں، وہ بھی راؤنڈ دا کلاک۔ خبردار، جب میری پوتیوں کی قابلیت پر کوئی شک کیا تو پھر بقیہ، میری پوتیاں ذہین، قابل، لائق فائق ہیں۔ اسپتال پہنچی، ان کے راستے میں ان کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کی کارڈیولوجسٹ سے بہترین انداز میں بات کر سکے۔ اس نے وہ موٹی فائل کھولی، اس میں تاریخ کے اعتبار سے آغا جان کی تمام رپورٹس ترتیب دی گئی تھی، 3 روز قبل ہونے والے ان کی ECG اور ہفتے قبل ہونے والے انجیو رپورٹ سب سے اوپر لگی تھی۔ انہوں نے ایک نظر دیکھتی صفحہ پلٹنے ترتیب سے، کہیں ECG تھی، خون کی 3 رپورٹس تھی، وہ ایک ECG دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے اس طرح اسی ECG پر درج تاریخ پڑھی، 2 نومبر 6 بجے 15 روز نومبر 6 نومبر۔ مجھے طلاق چاہیے، مجھے ولی صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کا نہیں لینا۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں اس واسطہ ہر چیز کو رد کرنے والے دن کیا تاریخ تھی، اس روز زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے یاد تھا 2 مہینے پہلے کی وہ صبح 6 نومبر کی صبح تھی، بہت سادہ سی بات تھی، بہت عام سی۔ 6 نومبر کی صبح اس نے انہیں ولی صاحب خان کو اپنے گھر پر ذلیل و بے عزت کیا تھا اور دوسرے سے کروایا تھا، اور 6 نومبر کی شام انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ ہسپتال کی ڈسچارج شیٹ تھی۔ 6 نومبر کو دل کے دورے کے سبب ہسپتال داخل ہونے والے محمد مختار خان کو وہاں سے 20 نومبر کو ڈسچارج ہونے تھے۔ بیٹا، میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کچھ پتہ نہیں، فاریہ سے میں بات کروا دو۔ یہ 9 نومبر کی رات تھی، 6 نومبر کو اتنی شدید اٹیک کا شکار ہونے والا 9 نومبر کو کہاں ہوگا؟ آئی سی یو میں وہ فاریہ بے ہوش سان سے صفحے پہ بیٹھی تھی، بے نیاز لوتالک۔ اس کی ماں ICU سے التجا کرتے اس بوڑھے انسان پر چلا رہی تھی، فاریہ آپ سے بات نہیں کرے گی، اسے جو کچھ کہنا ہے آپ سے صاف صاف کہہ چکی ہے۔ آپ کے خاندان سے جڑ کر اس کی ماں کو کون سا سکھ نصیب ہوا جو وہ خود کو قربان کر دے، اور آپ سے کہہ چکی ہے کہ اسے آپ سے، آپ کے پوتے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اگر آپ کو جگ سائی اپنی عزت کا خیال ہے تو کہیں اپنے پوتے سے خاندانی اور مہذب ہونے کا ثبوت پیش کرتے میری بیٹی کو طلاق دے دیں، یا اگر واقعی آپ کو اپنی پوتی سے اتنی محبت جتنی آپ فرما رہے ہیں تو اسے جائیداد میں اس کا جائز قانونی حق دے کیوں نہیں دیتے؟ اور سکون سے بیٹھی رہی۔ اس کی ماں اس بوڑھے انسان پر خوب چلا کر فون بند کر چکی تھی۔ کیا فرما رہے تھے بزرگوں؟ تجمل ماموں نے ظفری انداز میں ممی سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فاریہ سے ایک بات میری بات کروا دو۔ ساری رہنے کے بیماریوں مرنے کے ڈراوے دے دیتے آئے ہیں، زندہ خیر سے اب تک ہیں، پہلے بیٹی کی موت اور اب بیماری کو ہتھیار بنا کر میرے شوہر کا میرے خلاف کیا، میری بیٹی کا زبردستی نکاح پڑھائے، اب بیماری کے ڈرامے کر کے فاریہ سے اپنا من چاہا فیصلہ کروا کر اسے میرے خلاف کر لے جانا چاہتے ہیں، ممی نفرت سے بولی تھی۔ ابھی 3 روز پہلے تو یہاں سے ہو کر گئے ہیں، مجھے تو بالکل بلے چنگے دکھائی دے رہے تھے، اپنی عمر کے لحاظ سے بالکل تندرست، اب اس بڑھاپے میں نوجوانوں جیسی صحت تو ان کی ہونے سے رہی۔ زہرا مامی کے لہجے سے میں انتہائی مذاق اڑانے والا تھا، اس کے کانوں میں آغا جان کی کچھ دیر پہلے کی ہی بات گونجی، اگر زمین اور آسمان کے بیچ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں وہ اپنا یہ سنگ دل اور ظالم وجود چھپا سکتی تھی تو وہ وہاں عمر بھر کے لیے چلی جانا چاہتی تھی۔
تو میں بس یہاں آئی، تمہارا بہت شکریہ بیٹا۔ وہ بوڑھا انسان کوئی شکوہ گلا شکایت کیے بغیر اس شکل کلب گٹھیا بھی نیچ بس لڑکی کا شکریہ ادا کر رہا تھا، تو جہاں بوڑھے بیمار دادا سے ملنے نہیں بلکہ ایک ایگریمنٹ کے ایک معاہدے کے تحت آئی تھی۔ تو میں رہتی چاہتی ہوں، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت کی اینک لگا کر اسے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے گٹھیا پن ان کی بس دینے نظر نہیں آتی تھی، مگر ولی سیف خان کو نظر آتی تھی۔ وہ بوڑھا بیمار دادا جو اس کی راہ تک رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کو مچل رہا تھا۔ وہ اس کی بیماری بے چینی اور بے سکونی کر بھی وہاں نہیں جائے گی۔ وہ گٹھیا بے غیرت لڑکی جو بات سن کر وہاں جانے کو مادہ ہو سکتی تھی، اس نے وہی بات اس سے کہی تھی، اپنی انا، اپنی عزت نفس کو پش ڈال کر۔ اس لیے وہ اس کی گٹھیا پن کی سنگ دلی اور بے حسی سے بخوبی آگاہ تھا، اور دادا کی بیماری کو سن کر وہ کبھی یہاں آتی کبھی بھی نہیں۔ پورا انسان بیمار تھوڑی تھا، وہ تو بیماریوں کے ڈرامے کیا کرتا تھا، اپنی موت سے ڈرا کر لوگوں سے من چاہے فیصلے کروایا کرتا تھا۔ محبتیں لٹانے والا دادا اپنی اس پوتی کی اصلیت جان لے تو اس کی محبت میں نہیں بلکہ طلاق کے لالچ میں آئی ہے، اس سے رشتہ جوڑنے نہیں بلکہ ہر رشتہ توڑنے آئی ہے، تو کیا گزرے گی اس کے بیمار کمزور دل پر۔ اسے اپنے وجود سے گن آئی۔ جب اس کا بوڑھا بیمار دادا مرنے کو پڑا تھا تب وہ اسے خلے کے نوٹس بجا رہی تھی، جب وہ اس کے موبائل اور گھر کے نمبر پال کر کار کر تھکتا بستر اور ڈال پڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا، تب وہ اپنے گھر میں اپنی خود ساختہ محرومیوں اور غموں کا ماتم کر رہی تھی۔ وہ تو نئے سال کی اس سال ولی صہیب خان کے فون پر آواز سننے کی روادار نہ تھی۔ لفظ طلاق نے اس کی بات سننے پر آمادہ کیا تھا۔ ولی فاریہ کہاں ہے؟ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کی بہت ہلکی آواز سنی۔ فاریہ ہمارے ساتھ ہے آغا جان، ولی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زرمینی میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اس بار انہوں نے سخت آواز میں روتی ہوئی زرمینی کو تسلی دی۔ اس حالت میں بھی انہیں اپنے دونوں پوتیوں کی فکر تھی۔ وہ رپورٹ سے نظر جمائے بیٹھی رہی، اس میں ضرورت ہی نہ تھی گردن گھما کر پیچھے دیکھیں۔ گاڑی اسپتال اور پھر میں باہر کاریڈور میں کھڑے تھے اور ولی اندر آئی سی یو میں تھا۔ وہ اندر ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر ولی کو جاتا دیکھ باہر رکی۔ کیا کہا تھا تم نے میرے آغا جان سے؟ اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، جب زرمینی آنسو صاف کرتی کسی زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی تھی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی خونخوار نظر سے گھور رہی تھی۔ وہ ابھی دوپہر تک، تھوڑی دیر پہلے تک بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے ان کے لیے کھیر پکائی تھی، یہ سن کر خوش ہو رہے تھے۔ صبح لارا نے انہیں نلوایا تھا، انہوں نے اپنے سارے کام آرام سے کیے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ تم نے ایسا انہیں کچھ کہا ہے جو ان کی طبیعت ایک دم سے بگڑی؟ کیا کہا تھا ان سے؟ تمہیں طلاق چاہیے، جائیداد میں اپنا حصہ چاہیے؟ نفرت و حقارت سے اسے دیکھتے زور سے چلائی، بعد فوراً اس کے پاس آئی۔ زرمینی بری بات ہے، اس طرح بات نہیں کرتے، یہ اسپتال حیثیت سے یوں ہے، تم خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں نہیں پتہ یہاں آہستہ بولنا چاہیے؟ ولی موبائل پر کسی کا نمبر ملاتا باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر اس منظر کو دیکھا مگر اس کے کچھ کہنے یا سمجھنے سے پہلے زرمینی اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے آئے ہیں لالا؟ دیکھیں اس نے آغا جان کو پھر کہاں پہنچا دیا۔ آپ اسے طلاق دے دیں، آپ اسے جائیداد میں اس کا سارا حصہ بلکہ حصے سے بھی زیادہ دے دیں، اور اسے کہیں اب عمر بھر ہمیں اپنی شکل نہ دکھائے، چلی جائے وہاں واپس جہاں سے آئی ہے۔ اس کے پاس تو اس کے ہمدرد اور مہربان بہت ہیں، ہمارے پاس تو بس ایک ہی دادا ہے، انہیں کیوں ہم سے چھین لے؟ انہیں یہاں آئی ہے۔ ولی کی بازو پر سر رکھ کر پھر زور اور رکتا رونے لگی۔ روتے روتے اس نے یہ سر اوپر اٹھایا، بہت نفرت سے بولی، ایک بات کان کھول کے سن لو فاریہ خان، اگر میرے آغا جان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چین سے جینے ہرگز نہیں دوں گی۔ ولی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بہت پیار سے اس سے کچھ کہتا، اسے قریب نظر آتی ایک بینچ پر طرف لے گیا، بعد ایک شرمندہ سی نگاہ فاریہ پر ڈالی۔ وہ شاید زرمینی کے رویے کی تلافی کے لیے اسے کچھ کہنے چاہتا تھا مگر ان تینوں پر ایک نگاہ ڈالتی اندر آغا جان کے پاس سی سی یو میں آ گئی۔ انہیں ایک سوجن لگی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے سینے پر کچھ تاریں چپکی تھی، ان کی دل کی رفتار ان کی دھڑکنوں کی شمار کرتی کچھ مشینیں ان کے قریب موجود تھیں۔ وہ سانس صحیح سے لے رہے تھے، ان کا دل دھڑک رہا تھا یا نہیں؟ اس نے ایک ڈری ڈری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر اس مشین پر۔ اس کی سوئیں پوست ہوئے ہاتھ کو اس نے جھک کر آہستگی سے چوما۔ آپ کو میرے پاس سے اپنی بیٹی کی خوشبو آتی ہے، مجھے آپ کے پاس سے اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے، ہمارا رشتہ اتنا مضبوط، اتنا اٹوٹ ہے۔ بہت بری فاریہ، آپ نے بہت دیکھا ہے، ایک بار اسے اچھا بننے کا موقع دیکھ کر تو دیکھیں۔ ابھی بھی آپ نے مجھ سے کہا نا کہ سانسیں آپ کی دھڑکنیں میرے ساتھ جڑی ہیں، پھر جب میں سانس لے رہی ہوں میرا دل دھڑک رہا ہے، تو آپ سانسیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ آپ کی دھڑکنیں کیسے خاموش ہو سکتی ہیں؟ وہ بہت آہستہ آزمان سے آواز میں سے کہہ رہی تھی، ان کی آوازیں ان کی سماعت سن رہی تھی، اسے یقین تھا اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بڑے خاموشی سے گر رہے تھے۔ آپ برسوں سے مجھ سے محبت کی بارش برساتے آئے ہیں، ایک بار مجھے بھی تو موقع دیں، میں آپ سے اپنی محبت ثابت کر سکوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔
آغا جان میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور دھیمی آواز میں سرگوشی کے انداز میں، ایسے جیسے انہیں ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی، آنسو بہاتی انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ اسی وقت پردہ کھینچ کر کوئی اندر آیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو کرسی پر سے فوراً کھڑی ہوئی ولی تھا، اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر اور پیچھے ایک جونیئر ڈاکٹر نرس تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی، مگر نکلتے نکلتے جو آوازیں اور باتیں اس نے سنی وہ اسے یہ سمجھا گی کہ یہ سینئر ڈاکٹر آغا جان کے کارڈیولوجسٹ ہیں۔ آغا جان برسوں سے انہی کے زیر علاج ہیں۔ زرمینی CCU کے لگے شیشے کے دروازے کی طرف مسلسل امید، آس، خوف اور افسان سے دیکھے جا رہی تھی، اور بعد اس کے پاس بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک طرف خاموشی سے آگے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اسپتال آنے کے راستے میں سرسری ان کی ساری رپورٹ دیکھ آئی تھی، ان کے 3 ہارٹ انڈیکس کی تفصیل بھی دیکھ لی تھی، اس کا دل کتنے فیصد کام کر رہا ہے، کتنی فیصد زخم اور بیکار ہو چکا ہے وہ بھی جان چکی تھی۔ پہلے ہارٹ اٹیک کی تاریخ اس کی پیدائش سے بھی قبل کی تھی۔ دوسرا اٹیک وہ تھا جب سیف خان کا انتقال ہوا، جب بستر پر بیمار پڑے۔ اس وجہ سے اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہوئی تھی، اور اس کی ممی کو تو وہ بیمار ہی ڈونگ اور ڈرامہ لگی تھی۔ اور تیسرا کی بات ہی الگ تھی، 25% جس کا دل کام کر رہا ہو، جو دن ہارٹ اٹیک سے چکا ہو، جو معمولی کاموں سے گرنے سے بھی انجینا میں مبتلا ہو جاتا ہو۔ اس کے لیے ڈاکٹر کا کیا کہتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں آپ دعا کیجیے، وہی اس کو خوش رکھیں، اسے ٹینشن نہ آنے دیں، اسے خوشگوار ماحول میں رکھتے کوشش کیجیے، کوئی اختلافی امور اور لڑائی جھگڑے ان کے سامنے نہ ہو۔ اگر نفتروں کو مضبوط قلعے میں مقبوض ان کی پوتی ایسا ہونے دے تو گھڑی کٹنے کے آخری بڑھ رہی تھی، اور وہ چاروں کسی طے شدہ معاہدے کے بغیر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اندر ان کے پاس ہی سیر میں جا کر بیٹھتے اور پھر دوسروں کو اندر آنے کا موقع دیتے، خود باہر آ جاتے۔ عباد نے اپنے گھر فون کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے دونوں بچوں کو گھر لے جانے کو کہہ دیا تھا کہ آغا جان کے گھر پر بہت سے ملازموں کی موجودگی باوجود بھی بہت چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر اکیلے رہ نہیں سکتے تھے۔ آغا جان کے پاس ہوں، تم لوگ گھر جاؤ۔ رات 10 بجے نے ولی اور عباد سے بولا تھا۔ اس کی طرف دیکھے یا اس کا نام لیے بغیر یا بات کی ہوئی ظاہر ہے اس جملے کی مخاطب تو وہ بھی تھی۔ زرمینی گھر جانے کے لیے کسی قیمت وعدہ نہیں تھی، ولی اور عباد سے یہاں رکنے کی ضد کر رہی تھی۔ عباد اور ولی نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچے گھر پر اسے یاد کر رہے ہوں گے، اور CCU میں تو ویسے بھی ایک سے زیادہ کوئی فرد رک نہیں سکتا، جیسی باتیں کہہ کر گھر جانے پر راضی کیا۔ زرمین نے دوبارہ اندر آغا جان کو دیکھنے چلی گئی، اور چند منٹوں بعد واپس آئی تو یقیناً ولی اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے کہے گا۔ بہت زیادہ مضطرب اقرار ہوتے وہ سیدھا ولی کے پاس آئی۔ ولی میں آغا جان کے پاس رکنا چاہتی ہوں۔ نہیں تم یہاں اکیلی؟ ولی پلیز مجھے یہاں رکنے دو، پلیز مجھے یہاں سے مت بھیجو۔ وہ کہتی تھی کہ اجنبیوں کے سامنے آنسو نہیں بہاتے، اور اس پر ولی سے التجائی انداز میں بات کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ دوپہر سے اسپتال میں آنے کے بعد زرمین جتنا روئی تھی وہ اتنی ہی خاموش رہی، اور دیوار سے ٹیک لگا کر کوریڈور میں اکیلی بالکل خاموش کھڑی رہی تھی۔ عباد نے اس سے بینچ پر بیٹھنے کو ایک دو بار کہا تھا، مگر ویسے ہی کھڑی رہی۔ اس وقت سامنے کھڑے عباد نے اسے یوں روتا تعصب سے دیکھا۔ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے تسلی دے سکتا یا کوئی اپنائیت والی بات کہہ سکتا، مگر اس وقت اس کا اسے تسلی دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ عباد نے ولی کو بغور دیکھا۔ کاش ولی سے یہاں رکنے دے، اس نے دل میں سوچا۔ ولی نے فاریہ کو ایک لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد کچھ سوچا، پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر بولا، ٹھیک ہے۔ رمیزہ بھائی سے سخت شاکی اسے گھر بھیج کر وہ اس لڑکے کو آغا جان کے پاس رکنے کی اجازت دے رہا ہے، جو آغا جان کی آج اس حالت کی ذمہ دار ہے۔ عباد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ آغا جان کے پاس اندر آ گئی، اور ولی باہر شاید کسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ آغا جان کو بدصورت آکسیجن لگی ہوئی تھی، سکون آور ادوائیات کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ وہ کرسی ان کے بیڈ کے بالکل قریب کر کے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس انسان کی اس موجودہ حالت کی ذمہ دار وہ تھی، انہیں اس حالت تک پہنچانے والی وہ تھی، مگر وہ یاد کرنا چاہتی تھی ماضی میں اس شخص کے ساتھ اس نے کیا کیا کچھ شغل کیا۔ آگے میرے بچے، یہ اس بوڑھے انسان کے لبوں سے اس نے پہلی الفاظ سنے تھے۔ یہ ان کیس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ سرسری نگاہوں سے اس نے ان بوڑھے انسان کو کسی توجہ دلچسپی بغیر دیکھا تھا۔ یہی وہ آغا جان تھے نا، جنہوں نے اس کی ڈیڈی اور ممی سے محبت کی جرم کی سزا دیتے برسوں پہلے ان کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی ممی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے دل میں ان کے لیے نفرت تھی۔ فاریہ اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا تم وہاں کیوں رکی ہو؟ یہاں آؤ، کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو تو صاحب کیسے مجھے چھوٹ گیا۔ انہوں نے ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی،
मगर उठ न सकी। बेटी की मौत के तीसरे दिन इनकी बीमार दिल पर एक ताज़ा जख्म लगा था। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो कई दिन अस्पताल रहकर इस रोज घर वापस आए थे। वो अपने इस वक्त के रवैये के लिए खुद को टीन एजर्स न समझ न तजुर्बेकार कमसन कहकर जान छुड़ा ले। मगर मम्मी के रवैये को क्या नाम दे, जिन्होंने रस्मन दुनिया के लिए भी आगा जान से इनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत न की, शोर को गम की इस घड़ी में हौसला न दिया, इनके दिल जो ही न की वली और दरमीने के सर पर शफकत भरा हाथ न फेरा। मम्मी ने हमेशा अपनी गलतियों का इल्ज़ाम आगा जान पर डाला। आखिर क्यों इनका शोर आगा जान ने इनसे दूर कर दिया। वो खुद बदगुमान में गिर कर शोर से दूर हो गई। डैडी 32 साल बाद अपने घर 23 साल बाद अपने घर आए, बाप से मिले थे और किसी हाल में मिले। इनका मुस्कुराता जिंदगी से भरपूर सेहतमंद बेटा भाई जिंदगी की बाजी हार गया। इन्हें मनाना कर वापस बुला बुला कर हार गया। बाप शदीद बीमार था, इन्हें शिद्दत से ये एहसास नदामत हो रहा था कि अपनी जिद तोड़ यहाँ पहले क्यों नहीं आए। बजाय मम्मी इनकी कैफियत, इनका गम, इनका डर समझने के इनसे दूर हो गई। अपने और इनके बीच की एक अजनबियत कायम कर दी। इन्होंने तो यहाँ आने से कबल ही डैडी की 15 रोज़ गैर हाजिरी और दूरी पर यह गदमानी शक दिल में रास कर दिया कि डैडी को इनके घर वालों ने मम्मी के खिलाफ कर दिया और इनके घर में पहली बार आई थी और अपने ससुर से पहली बार मिल रही थी। मगर दिल में को न नफरत लिए। इनका निकाह तो एक बिल्कुल अलग वाक़या था और इस वाक़ये की वजूहात आगा जान ने आज से बताई थी। लेकिन आज वो जो सोच रही थी, अगर वो निकाह न होता, सिर्फ अपना लाहौर का घर छोड़कर पेशावर आगा जान के घर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने की बात ही डैडी ने की होती, मम्मी तब भी यूं ही रिएक्ट करती जैसे उन्होंने तब किया था। इस घर ने वर्षों से इन्हें यहाँ की बड़ी बहू की हैसियत से न तस्लीम न किया था। अब वो इस घर और यहाँ बसने वालों को माफ़ करने को तैयार न थी। ये न सोचा कि इस घर ने ऐसा 30 बरस पहले क्या किया था। डैडी इन 30 वर्षों में पलट कर कभी यहाँ आए ही नहीं। अगर पलट कर आते तो क्या बता, ये घर बाहें खोल कर इनका इस्तकबाल करता। इनके निकाह के लिए होने वाली मम्मी और डैडी का झगड़ा, जिसके लिए इन्हें हमेशा मम्मी को मजलूम और डैडी को जालिम समझा था, आज जब डैडी के नज़रिए से सोच रही थी, इनके दिल में झांक कर और इनकी निगाहों से इनका दिन को याद कर रही थी, एहसास हो रहा था झगड़ा डैडी नहीं मम्मी कर रही थी। वो शोहर के किस लहजे और किस अंदाज में मुखातिब थी। रूही बेटा, सारी गिले रंजिशें, पिछली हर बात भूल जाओ। तो मेरे लिए मेरी बहू नहीं बेटी हो। मम्मी की 3 दिनों में कई बार मम्मी से ये जुमला कह चुके थे और नफरत भरी खामोशी लिए इन्हें देखती रही थी। डैडी को बीवी की इस तहरीक और नफरत भरे रवैये से किस कदर सदमा पहुंचा होगा, कितना दुख हुआ होगा, जिसकी मोहब्बत इन्होंने बाप की नफरमानी करके, नाराजगी मोल कर अपने भाई ही, अपने घर और अपनी हर महबूब चीज को छोड़ डाला था। आज जब वो इससे उम्मीद करते थे कि वो इनकी समेजे दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ी हो, तब वो इनसे नाराज इनके मुकाबले जा खड़ी हुई थी। मम्मी ने सिर्फ इसी पर इत्तेफाक न किया, लाहौर वापस आकर अपने भाई के घर चली गई। ऐलान था कि ये बात के वो शोहर के साथ पेशावर इसके बाप के घर नहीं जाएगी। अगर बीवी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो अपने जाने का इरादा मत कर दें। और अपने निकाह पर डैडी से नाराजगी और शाकी थी। इससे मम्मी का हर रवैया दुरुस्त नजर आता था। हमेशा इतनी चाहत लौटाने वाला बाप, बेटी से वालाना मोहब्बत करने वाला बाप, अब अपनी आदत व मिजाज के खिलाफ हमेशा से कुछ मुख्तलिफ कर रहा था। तो इसके असबाब जानने की कोशिश किए बगैर इसे बाप जालिम और सख्त गिर नजर आने लगा। शोहर की जिंदगी के आखिरी लम्हात में इनके पास न होने का इल्जाम मम्मी बड़े इत्मीनान से आगा जान पर डालकर अपने अंदर सर उठाना एहसास नदामत पेशवानी को चैन दिला देती। मगर जो सता बरसता इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साथ गुजार देने के बावजूद शोहर की जिंदगी के आखिरी दिनों में से समझाया नहीं। 30 साल के तक जिस शोहर ने इन्हें मोहब्बत, इज्जत, वफा, सुख, चैन सब कुछ दिया, जब इसे जरूरत पड़ी तो वो अपनी वफा निभाने में इसके साथ खड़ी ना हुई। और वह खुद 18 साल मोहब्बतें, चाहते, शफकतें लुटाने वाले बाप का इस पर अपनी बेटी इतना हक भी नहीं लगता था कि अगर कहीं इसका रिश्ता तय करना चाहता था तो कर देता। क्या वो ऐसी बेटी ना थी कि जो सोच सकती थी, मेरी मोहब्बतें लुटाने वाला बाप कभी मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। इसके फैसले कुछ यकीनन कोई सबब है, वो यकीनन इसे में मेरी बेहतरी दिखा रहे हैं। वो संगदली जुल्म की इंतहा पे थी। इसने और मम्मी ने डैडी की मौत का जिम्मेदार अब तक इस शख्स को करार दिया, जिससे रोज इसका बाप मरा था, जिस रोज मम्मी का शोहर मरा था, इस रोज इस शख्स का बेटा भी तो मरा था जो इसका बाप था, इसकी माँ का शोहर था, और इस शख्स का बेटा भी तो था। दुख कहते किसे कहते हैं, क्या वो जानती थी? इस कमजोर, नातवां, बीमार इंसान ने एक नहीं अपने दोनों बेटों को खो दिया था। एक बार डिग्री महज चंद दिनों के वक्फे से जायज की कब्र में बेटे के जनाजे को कंधा देते अपने बूढ़े बाप ने बेटों के जनाजे को कंधा दिया। इन्हें अपने हाथों से मिट्टी में उतारा, अपने हाथों से इन कब्रों पर मिट्टी डाली। आगा जान की तबीयत काफी खराब है। आप लोग अगर कुछ देर ठहर जाते तो
آغا جان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا جو ڈیڈی کی تسلیم کے فوراً بعد انہیں واپس لوٹا دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس کھڑے تھے، ممی، تجمل ماموں اور وہ گیٹ سے نکل رہے تھے۔ ولی بھی اس رشتہ دار کے ساتھ کھڑا تھا۔ آغا جان قبرستان سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، مگر اسے اور ممی کو ان کے صدمے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس گھر میں ٹھہر جاؤ، دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اس محنوس گھر اور یہاں رہنے والوں کی شکل زندگی بھر نہ دکھائے۔ ممی اس رشتہ دار کو نفرت سے جواب دیتی تجمل ماموں اور اسے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس سے خود ساختہ نفسوں سے نکل کر کبھی سوچا نہ تھا، آج سب یاد آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی آغا جان نے وہ پہاڑ سا غم سہا کس طرح ہوگا، ان کا دل تو غم سے پھٹ رہا ہوگا۔ پہلے ایک بیٹا، پھر دوسرا بیٹا جو ملا 30 برسوں کی جدائی کے بعد، مگر وہ بھی بہادر اور صبر و ہمت کا پیگر، اپنے غموں سے سمجھوتا کرتا اپنی بیماری دکھوں کو بھلا کر چند ہی دنوں میں بیوہ بہو اور پوتی کے پاس آ پہنچا تھا۔ خواہش تو میری یہی تھی کہ تم لوگ میرے ساتھ رہتے، لیکن بیٹا اگر تمہاری یہ مرضی ہے تو ہم فاریہ کو لاہور میں ہی داخلہ کروا دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اس شخص کی بے پناہ محبتوں، یہاں سے بے حساب نفرتوں کا۔ وہ تو آج بھی جب اسے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، تب بھی وہ ڈرتے ڈرتے جب اپنی محبت کا اسے یقین دلانا چاہ رہے تھے تو اپنی بیماری کا ہرگز دانستہ چھوڑ کر بھی ذکر نہ کیا۔ اس پوتی کی ضد، اس کی ہٹ ڈرمی، اس کی دل کی مرض کو موت کے منہ میں لے جا رہی تھی، اور وہ 2 مہینے پہلے تیسری دل کے دورے کے شکار پوتی کے ناروا رویے اس کی مرض کی شدتوں کے مسلسل بڑھا رہے تھے۔ اس نے تو اس سے شکوہ تک گلہ تک نہ کیا۔ یہ اس کی سچی محبت ہی تو تھی جو پوتی کو ندامت میں نہیں چاہتی تھی، اور ان کی ماں کا صریحا ظلم، اس کی زیادتی اور اس کی غلطیاں بھی اسے بہت ڈر ڈر کے بتا رہے تھے۔ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اسے اس کی ماں کے خلاف کرنے کی سازش کر رہے ہیں، کہیں یہ سوچ کر بدگمان ہی نہ ہو جائے۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا تھے، ان کی ریلے اور ڈگری تمام اخراجات، ان کی تعلیم کا سارا خرچ اپنے ذمہ لے رہے تھے، تو ان کا فرض ہے، ان کی ماں بیٹی کا حق ہے۔ ہاں، بدلے میں اس شخص میں کوئی حقوق نہیں، ان ماں بیٹی کے کوئی فرائض نہیں۔ محبت نہ کریں، دونوں ان کی حساد مند ہی ہو جائیں۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد وہ اور ممی کس طرح مالی بحران میں آ جاتے اگر آغا جان نہ ہوتے تو۔ اس کی میڈیکل کی مہنگی تعلیم تو ایک طرف رہی، گھر کے اخراجات تک لے چند ہی ماہ کے اندر ہی اسے کوئی ملازمت اختیار کرنی پڑتی، ذاتی گھر گاڑی، تھوڑے بہت شیئر جن کا آ جاتا تھا، ممی کے زیورات بہت ہی قلیل بینک بیلنس پر مشتمل تھا۔ ان کا کیا اثاثہ تھا ڈیڈی کے انتقال کے وقت؟ آج اگر وہ ڈاکٹر فاریہ بہروز خان کہلاتی ہے تو کس کے سبب، کس کے تفعیل؟ حق حق حق، بہت سنایا الفاظ اس نے ممی سے، تجمل ماموں سے، معیز سے۔ فرض فرض، یہ لفظ کس نے سکھایا نہیں تو اس نے سیکھنا چاہا بھی نہیں۔ اس جادو کے پیسے پر وہ اس کا سارا کنبہ عیش کرتا رہا، وہ کبھی اس کے شکر گزار احسان مند بھی نہ ہوئی۔ اس برے شخص نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ فاریہ بہروز خان کے دل میں اس کی محبت نہ صحیح ہمدردی احسان مندی ہی پیدا نہ ہوئی؟ آخر وہ اس سے خفا کس بات پہ تھی؟ اگر اپنے نکاح تھی تو نکاح اس کے باپ نے کروایا تھا، تو جا کر ان سے مرے ہوئے باپ سے لڑے، یا پھر اس محبتوں سے بیزار، اس چاہتوں اور الفتوں سے ناتوال وطن سے۔ فاریہ پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے بیٹا؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ فاریہ یار، ممی سے ضد کر کے آ جاؤ نا، زرمینے کی شادی ہے، انہیں بھی ضد کر کے زبردستی ساتھ لے آؤ، ہم تو یہاں مل کر خوب مزے کریں گے۔ یہ دن گن کے گزار رہا ہوں، کب میری بیٹی پڑھائی ختم ہو، اپنے آغا جان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ جائے۔ جب تم میرے پاس یہاں ہوگی نا، پھر تم اور میں، ہم دونوں مل کر کوئی ایسی ترکیب سوچیں گے کہ روحی بھی یہاں ہمارے پاس ہی آ جا کے رہنے لگے۔ فاریہ، عید پر تمہارے بہت یاد آتی ہے بیٹا، ولی اور زرمینے میرے پاس ہے مگر تم نہیں، اس لیے ہر خوشی ادھوری ہے۔ میں نے رمضان میں بڑی شدت سے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگلی عید اگر میرے نصیب میں ہے تو اس میں میرے تینوں جگر کے ٹکڑے میرے ساتھ ہوں۔ تمہارے دادا کے زیورات تو پرانے فیشن کے ہو گئے ہیں، اب ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی ہی کوئی آؤٹ ڈیٹ چیزیں پہنے گی۔ میں نے تمہارے لیے سب زیور بالکل نئے اور آج کل کے فیشن کے مطابق بنوائے ہیں، یعنی اب مجھے علاج کے لیے ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر فاریہ بہروز خان اپنے آغا جان کا خود ہے علاج کرائیں گی، اور وہ بھی بالکل مفت۔ کاش آج میرا بہروز زندہ ہوتا، اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیکھ کر خوشی سے اس کے پاؤں ہی نہ ٹکتے زمین پر۔ فاریہ، کیا تم اپنے ڈیڈ کا خواب پورا کر دینا بیٹا؟ سچ پیار واہلانہ محبت سے مہکتے یہ جملے ان کے کانوں میں سننے کو تھے۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ولی کو مکمل نظر انداز کرتا وہ اس سے حق میں نہ لہجے میں انتہائی غصے سے بولا، کہاں جانے ہیں معیز؟ وہ جواب سکون سے بولی، لاہور، ہم لاہور جا رہے ہیں ابھی اور فوراً، میں اور تم، ہم دونوں۔ کافی ہے اتنی وضاحتیں؟ غصے کے ساتھ اس کے لہجے میں ظفر بھی در آیا، اور ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، یہ ولی کا گھر تھا، اس کی راجدھانی، یہ اس کی سلطنت تھی، اور وہ یہاں کا بے تاج بادشاہ چاہتا تو پچھلے کئی حساب چکتا معیز کو اپنے چوکیدار سے دھکے دلوا کر بہت بے عزت کر کے
अपने घर से निकाल सकते मगर वो चेहरे पर कोई तासर लाए बगैर और कुछ भी कहे बगैर बिल्कुल लाताल्लुक सब पॉइंट से चला गया। फारिया ने दूर लकड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। वह घर के अंदरूनी हिस्से में जा चुका था। मैं आपको फोन पर भी बता चुकी हूँ मोइज, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अभी आगा जान बहुत बीमार है, मैं इनके पास यहाँ हूँ और बाद में भी। अब कभी लाहौर वहाँ मुस्तकिल रहने के इरादे से हरगिज नहीं आऊंगी। कभी आप सबसे मिलने आ जाऊंगी, वो अलग बात है। वाली के अंदर जाने की आवाज को पूरी तरह महसूस करते हुए मोइज से बहुत परसकून ले जाए बोली, इसके जफर और गुस्से का असर कबूल किए बगैर। फारिया, मैं अपने हजारों काम छोड़कर यहाँ आया हूँ, मेरे पास किसी बहस का वक्त नहीं। तुम अभी और इसी वक्त फौरन मेरे साथ चल रही हो। बस वो इसके जिद्दी और फैसले के अंदाज पर चिल्लाया, पहले से ज्यादा गुस्से से बोला। नहीं, इसका एक लफ्ज़ी जवाब कतई नवीद का था। वो जितने गुस्से में था हैरत अंगेज तौर पर इतनी ही परसकून। फारिया, तुम मुझे नाराज कर रही हो, तुम्हारी ये फजूल ज़िद और गलत हरकतें हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर डालेंगी। इनके बाहिम रिश्ते का हवाला देते हुए कुछ नरम और धीमा पड़ा। मीज़ अभी कुछ भी गलत नहीं कर रही, बल्कि मुझे लगता है मैं जिंदगी में पहली बार कुछ सही कर रही हूँ। यह लफ्ज़ अदा करते हुए इसने अपने अंदर कल से सर उठाते एहसास ने नदामत को कम होता पाया। मीज़ जो लम्हे भर पहले नरमी लिए अंदाज गोया हुआ था, इसके इस जवाब पर एकदम फट पड़ा। वो पहले से भी ज्यादा तेज और गुस्से में आ गया। वो अल्लू का पट्टा दादा की बीमारी के दास्तान सुनाकर तुम्हें यहाँ ले आया और तुम चली आई बगैर कुछ भी समझे, बिना किसी से मशवरा किए। इन लोगों के साथ तुम्हारा खुला और जायदाद में अपने हिस्से का मामला कोर्ट तक चला गया है, ये सोचे बगैर। और अब जब तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही है तो बजाय बात को समझने की अपनी बेवकूफ़ी व हट दर्मी पर जमी हो। पहले फप्पू को अपनी जिद की हरकतों से नाराज करके कनाडा जाने पर मजबूर कर दिया, अब बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के वो जिद खमाते करने पर तुली बैठी हो। ये इसके गुस्से की इंतहाई थी, जो वो अपने जुमलों में एक गाली को भी शामिल कर गया था। वरना मोइज जैसा कल्चरड और फाइट इंसान भी गुफ्तगू में घटिया अल्फाज को शामिल नहीं होने देता था। नए ने सिर्फ आपका प्रपोज कबूल किया था। अभी हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी बुनियाद पर हक जताकर आप मुझे कुछ भी कह सकें। ये मेरी जिद है, हट दर्मी है, हमायत है या बेवकूफ़ी। में कुछ गलत हो जाने पर मदद मांगने आपके पास नहीं आऊंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं अपनी ज़िंदगी अपने फैसले खुद मालिक हूँ और खुद जिम्मेदार हूँ। और अपने परसकून और दिमे अंदाज तर करके यख लग गुस्से में आ गई। गुस्से की तेज थी, इसे जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, मगर मोहित के साथ इसने इस तरह पहली बार बात की थी। इसके चेहरे पर नजर जमाए वो चंद सेकंड बिल्कुल खामोशी से उसे देखता रहा। तो मेरे साथ नहीं चल रही है, तुम्हारा आखिरी फैसला है। इस बार गुस्से से नहीं, इसने संजीदगी के साथ किस कदर दो टोक अंदाज में कहा, मैं आपके साथ नहीं चल रही, मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अच्छी बात है। ये आखिरी अल्फाज सुकून से कहता वो एकदम ही वापस घुमा और जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहकर इसे जाता देखती रही। वह गेट से निकल गया। एक सेकंड बाद इसने बाहर एक गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज सुनी। घर के अंदरूनी रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ी। अंदर आकर इसने चारों तरफ नजरें घुमाई। लॉन्च बुरा हाल था, मुलाजिमीन की आवाजें भी किचन या दूसरे कोनों से तो आ रही थी, मगर यहाँ कोई नहीं था और वली का तो नाम निशान नहीं था। वो तो क्या कर रही थी, कोई यहाँ लॉन्च में बैठा इसका इंतजार कर रहा होगा। इसने मुइज को कुछ कहकर गालबन चौकीदार और आसपास दिखते दूसरे मुलाजिम के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहा, मगर वह तो जरूर तनबीह करेगा कि आंदे इसका कोई रिश्तेदार खास कर मुइज तजमल यहाँ हरगिज ना आए। वो वैसे बेशुमार बार बदतमीजी कर चुकी थी, बहुत बार इसकी सीधी बातों के भी उल्टे जवाब दे चुकी थी, मगर आज वो सोचते हुई थी कि बहुत तहजीब और शास्तगी के साथ वो इसे मुइज से हुई सारी बात बता देगी। इस सारी बात से वो खुद ही समझ लेगा कि वो अपनी किसी भी रिश्ते की तार की यहाँ आमद में फाली की कितने फीसद मर्जी शामिल होती है। इसे गुलहान एक कमरे से निकलता नजर आया। ये आका जान के बिल्कुल बराबर वाला कमरा था। ये कमरा वली सेहबान का है, वो जानती थी। वली के अपने कमरे में है, इसके सवाल का गुलजान ने इस बात में जवाब दिया तो वो इससे कुछ भी कहे बगैर पूछे बगैर अपने कमरे में चला गया। वली पूछो तो बता देना, मैं अपने पड़ोस में हूँ। एक सेकंड के तौफीक बाद इसने गुलहान से कहा और फिर आगा जान के कमरे में आकर वहीं दूसरी कोने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलाई। इस हिस्से तक जाने का यकीनन कोई दूसरा बाहर से भी रास्ता होगा, मगर फिलहाल कोई नया रास्ता ढूंढने और समझने का इसका दिल नहीं जा रहा था। स्वेट गेट की कुंडी खोलकर वो अंदर आ गई और फिर इन लाइन अबूर करके लाउंज से गुजरती अपने कमरे तक जाना चाहती थी, मगर कालीन पर सोफे के बिल्कुल पास इसे एक कागज गिरा नजर आया। वो आगे नीचे गिरा कागज उठाया। इस कागज की प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई थी और इसकी तय करके इतना छोटा बनाया गया था जैसे माचिस की डिबिया थे। खोलते खोलते इसे अचानक याद आया कि ये कागज आगा जान की जेब से गिरा था। इस वजह वो उनकी जेब से दवा निकाल रही थी तो साथ को ये कागज भी गिरा था। सॉफ्ट प्लास्टिक कोटिंग इस कागज की सब तहें खुल चुकी थी और अब वो खुला हुआ पूरा का पूरा इसके सामने था। इसे वही कागज को देखकर इसकी आंखें आंसू से लबरब बन गई। तो ये कोई ताज्जुब की बात ना थी, ये इसके बाप की आखिरी तहरीर थी।
ان کا استعفیٰ باقی سب لفظ ٹائپ شدہ تھے مگر دستخط تو ان کی اپنی لکھائی تھی۔ پھر ساتھ ہی اس نے ان حروف پر استحصال اپنے لب رکھے، اسے والہانہ چوم لیا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا ڈیڈی کے انتقال پر ان کی میت کے ساتھ لے جانے آئے آغا جان اپنے ساتھ چپکے سے یہ غیر اہم سا کاغذ اٹھا لائے تھے۔ اس نے ڈبڈبی میز پر تب وہ استعفیٰ دیکھ رکھا تھا مگر پھر اتنے بڑے کام اور ناقابل اتلافی نقصان نے اس کاغذ پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں۔ اس نے وہ کاغذ اسی طرح واپس طے کیا اور اسے اٹھا کر اسے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں سے واپس جاتے ہوئے اسے حفاظت سے آغا جان کے کمرے میں رکھ دے گی، یہ سوچتے ہوئے وہ ہاتھ دھو کر ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آنے والی لڑکی ریشم نام کی دوسری ملازمہ تھی جو سدو کے ساتھ ہم وقت کچن میں مصروف نظر آیا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ایک ٹرے تھی۔ اس ٹرے میں موجود ڈشز صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے مجموعہ تھی اور اپنے لیے کھانا ناشتہ اجبائن کسی بھی چیز کا کہہ کر نہیں آئی تھی، تو اگر یہ سب کچھ اس کے پاس لایا گیا تھا تو اسے لانے کا گھر کے کسی فرد نے حکم دیا تھا، اور فرد کون تھا اور اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اسے ناشتہ یا لنچ کے لیے بلوایا نہیں تھا بلکہ جہاں پر وہ تھی وہیں اس کا کھانا بھجوا دیا، اور اگر اسے ڈائننگ روم میں بلواتا وہاں بھی وہ خوشی چلی جاتی، مگر جہاں یہاں آغا جان موجود نہیں تھے جن کے سامنے سب اچھا اور سب ٹھیک ہے کا تاثر دہندہ ہوتا تو ضرور ہوتا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے ایک دوسرے کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دینے کا عہد کر چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے ملازم کے ہاتھ سے ٹیلی اور بیڈ پر سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ آغا جان کے سامنے اپنے مرجھایا زرد بہت زرد بالکل کملایا ہوا چہرہ لا کر نہیں بلکہ بالکل فریش ہش باش ہنستا مسکراتا صحت مند چہرے لے کر جانا چاہتی تھی۔ خود کو پوری طرح کھانے کی ترغیب کر کے اس نے پوری دل جمی سے سب کچھ کھا لیا۔ تھرمس میں بھری چائے کے بھی 2 کپ پی ڈالے۔ کھانا پینے سے فارغ ہو کر اب وہ موبائل اٹھا کر اپنی ممی کے موبائل نمبر بنا رہی تھی۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ جب وہ لاہور اپنے گھر اکیلی رہ رہی تھی تب وہ اس کی کال ریسیو نہ کرتی تھی، مگر اب جب وہ ان کے دشمن کے پاس پہنچی تب انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟ ان کا لہجہ میں ہلتا ہوا اندازہ دل دکھانے کی حد تک جنبیت لیے ہوئے۔ ممی، آغا جان کو ہارٹ تمہارے آغا جان کو جو کچھ بھی ہوا ہے تم ان کی چہیتی پوتی ان کی خدمت کے لیے پہنچ چکی ہو، ان کے پاس خوب دل لگا کر ان کی خدمت کرو، اور اگر اب تک انہوں نے اپنے پوتے کے ساتھ تمہاری رخصتی نہیں کروائی تو ان کی عنقریب آئندہ 20 سالوں بعد ہونے والی موت کا سوچ کر فلہار کر لو۔ ان کے لفظوں میں ضم تھا، کڑواہٹ تھی، اس کی نوک زبان پر کہیں تلخ جملے آتے آتے رہ گئے۔ گلاب بھیج کر خاموش رہی کہ ماں کو جواب دینا اس کی خرشت میں نہ تھا۔ وہ تو انہیں وہ تمام جھوٹ بھی نہ جتا سکی جو انہوں نے اس سے ہمیشہ بولے تھے، وہ جو غلط بیانیاں ہمیشہ اس سے کی تھی، وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ اس نے جتایا نہ پائی۔ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے یا فاری کے ساتھ جوائنٹ ہولڈر بننے سے آغا جان کو سخت اور ڈوٹو کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ یہی تاثر دیا کہ وہ آغا جان ہی نے کیا ہے، بہو کی حیثیت زیر کر کے صرف پوتی کو پھکی دی۔ آغا جان کو اس سے ملنے کے لیے آنے سے کئی شرائط عائد کر کے روک دینے کے بعد انہوں نے ہمیشہ ان پر الزام ڈالا کہ حالی بے تحاشا پیسہ بھینگ کر سمجھتے ہیں کہ پوتی کے فرض سے سرزد ہو گے۔ آج کے بعد مجھے کبھی فون مت کرنا، میں زندگی بھر نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں نہ ہی آواز سننا چاہتی ہوں۔ تمہیں جہاں جانا ہے تم وہاں جا چکی ہو، میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے مر چکی ہیں۔ اس وقت جو فون پر تم مجھ سے بات کر رہی ہو میری بیٹی نہیں، محمد بختار خان کی پوتی ہے۔ تم میرے لیے مر چکی ہے فاریہ۔ نفرت بھرے لہجے میں اپنے جملہ مکمل کر کے انہوں نے فوراً رابطہ ختم کیا۔ ایسے کہہ دینے سے کوئی کسی کے لیے نہیں مر جاتا ممی۔ خاموش موبائل ہاتھ میں لیے وہ آنسو پیتی آہستہ سے بولے، جب وہ آغا جان کی محبتوں سے انکاری ہوتی تھی تب انہیں کیسا لگتا ہوگا اور کتنا ہارٹ ہوتے ہوں گے، انہیں کتنی تکلیف کتنا دکھ پہنچتا ہوگا۔ اگر آغا جان نے اپنے بیٹے کو ایک انجان اور غیر لڑکی کے لیے اپنے مقابل کھڑا ہوتا پا کر اسے گھر سے نکال دیا تو آپ انہیں ظالم، جابر اور سخت دل کیوں قرار دیتی ہیں؟ میں تو پھر اپنے دادا کے پاس آئی ہوں، وہ دادا جو برسوں سے مجھ پر محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ ساتھ جس کے مجھ پر بے شمار بے حساب انسانات بھی ہیں۔ ڈیڈی تو باپ کی 27 برس کی محبت اور شفقت بھرے ساتھ پر 26 یا 27 ماہ سے بھی کم کے ایک لڑکی کے ساتھ کو فقیر دے گئے تھے۔ اگر آپ اپنی بیٹی سے اپنی غلطی اور ناجائز بات پر بھی فرمانبرداری اور سعادت مندی کی توقع رکھتی ہیں تو آغا جان بھی تو بیٹے سے آپ ہی جیسی توقع رکھ سکتے تھے، اور ان کی نہ پورا ہونے پر آپ ہی کی طرح ان سے قطع تعلق کا اعلان کر سکتے تھے۔ اس کی بات سنے بغیر کب کا رابطہ منتقل کر چکی تھی۔ ہاتھ اسی طرح فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ ریشم کھانے کی ٹرے واپس لینے آئی تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کا سامان یہاں رکھوانا ہے۔ ڈیڈی کو جو کمرہ سے یہاں استعمال کے لیے ملا تھا وہاں سے ان کے 2 بیگز اور ایک سوٹ کیس پر مشتمل سامان
جو ابھی تک جمکتوں بیگز میں سوٹ کیس میں تھا، وہ اس نے ریشم کے ساتھ مل کر اپنے اس بیڈ روم کے وارڈروب میں بالکل صحیح سے سیٹ کر لیا۔ رات میں شاید جہاں اکیلے نہ سو سکے یہ حصہ باقی گھر سے ذرا ہٹ کر رکھا ہے، مگر اب سے دن میں وہ اس جگہ استعمال کرے گی اور اس کے سارا سامان بھی وہیں رکھے گئے گا۔ نہا کر لباس تبدیل کرنے کے بعد وہاں سے نکل کر آغا جان کے کمرے میں وہاں سے لانچ میں آئی۔ بلیو جینز اور وائٹ کاٹن کی شرٹ پہنے وہاں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی جیکٹ بھی صوفے پر پاس ہی پڑی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر چکا تھا اور اس کے پاس بیٹھنے کے انداز سے لگ رہا تھا وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پتہ نہیں وہ کس بات سے کہہ رہا تھا اسے یہاں بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ یہی سوچے وہ لانچ سے نکل کر باہر گارڈن میں آ گئی۔ چلو۔ وہ 10 منٹ بعد باہر آیا اور اس سے آنے کا کہتا سیدھے پورچ کی طرف چلا۔ تمام راستہ اس نے اس سے انتظار میں گزارا کہ اب وہ معیز قیامت کو کچھ کہے گا، کوئی تنبیہ، کوئی غصہ، کوئی حکم، کوئی سرزنش، مگر وہاں تو بس ایک گہری خاموشی اور سنجیدگی تھی، سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آباد کی ممی عائشہ آنٹی آغا جان کی عیادت کے لیے آئی تھی اور ان کے بعد بھی آغا جان کے کئی رشتہ دار، دوست، میل ملاقات ان کی عیادت کے لیے آتے رہے تھے۔ مغرب کے بعد اسے آغا جان کے پاس فرصت سے ایسے بیٹھنے کا موقع مل سکا جب ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ والی آباد نماز کے لیے گئے تھے اور زرمینے آغا جان کے لیے بھی کچھ دیر قبل ہوئی ISG اور خون کی کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹ لیے کسی سینئر سائیکولوجسٹ کے بعد ڈسکس کرنے کی تھی۔ وزٹنگ ہاؤسنگ ختم ہوئی تھا تو ملنے جلنے اور آنے جانے والوں کا رش بھی ختم۔ جوس پئیں گے آقا جان؟ اس نے ان سے پوچھا۔ نہیں، بہت ہلکی غذا جاری تھی اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں۔ پیٹ بھر کے کھانے یا پینے سے دل کا کام بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ طبیعت اور بے چینی اور خرابی پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس لیے انہوں نے دن میں وقفے وقفے سے کئی بار تھوڑی تھوڑی سی ہلکی خوراک دی جا رہی تھی۔ انہوں نے سر اسباب میں ہلایا تو وہ گلاس میں جوس نکال کر ان کے پاس آ گئی۔ ان کا سر اونچا کر کے نہ آہستہ آہستہ جوس پلا رہی تھی۔ ان میں فی الحال اٹھ کے بیٹھنے یا گلاس اپنے ہاتھ میں لے پکڑنے کی قوت بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے جوس لیتے ہوئے اسے مسلسل دیکھ رہے تھے۔ کل کے مقابلے میں آج ان کی طبیعت بہتر کہی جا سکتی تھی۔ وہ کل پورا دن، کل رات کن کیفیت سے گزرے ہیں وہ انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک بات تھی جو ان سے کہنا چاہتی تھی، جو کہنے کے لیے وہ کل سے بیقرار تھی۔ کل آپ نے اتنا کچھ کہا اور میرا جواب سننے سے پہلے طبیعت خراب کر لی۔ چند گھونٹ جوس پینے کے بعد انہوں نے گردن سے بس کا اشارہ کیا تو گلاس سائڈ میں رکھ کر نیپکن سے ان کے لبوں اور داڑھی پر گرے جوس کے چند قطرے صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آقا جان۔ بس یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی محبت ہمیں بہت وافر مل رہی ہوتی ہے، ہم یہ سوچ کر کہ یہ تو ہمیں ہمیشہ سے مل رہی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی، اس سے کچھ بے نیاز سے ہو جاتے ہیں، اس سے اپنا حق جو سمجھ رہے ہوتے ہیں فور گرینٹ اسے جو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کل جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو کھو دینے کا خوف میرے اندر پیدا ہوا، یہ احساس جاگا کہ یہ محبت مجھ سے چھین بھی سکتی ہے، تو مجھے پتہ چلا میں آپ سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی آقا جان۔ آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونے، آپ کو میرے لیے زندہ رہنے آقا جان۔ کیا یہ صرف ولی اور زرمینے کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں آقا جان۔ میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ نے میرے اور ممی کے لیے جو پوشن بنوایا ہے آقا جان، میں بھی اب اس میں رہوں گی اور ممی کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور وہاں لے آؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آقا جان۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چند قطرے ٹپک کر کے سان پہ گر رہے تھے۔ وہ دل کے مریض ہیں اور انہیں ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اسے ان کے سامنے رونا نہیں چاہیے، جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی دعا اور کوئی علاج اتنا جلدی ٹھیک نہیں کرتا جتنا ان کے محبت کا الزام۔ وہ بستر پر سخت بیمار پڑے اس انسان سے جو اس کا واحدانہ پیار کرتی ہے، وہ اتحاد سے محبت کرتی ہے۔ بالکل صحیح تھا، یہ فاریہ بہرول خان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا کہ وہ محمد مختار خان سے اپنے دل کی تمام تر شدتوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، پتہ نہیں کب سے۔ زرمین نے اس میں تھوڑا سا سوپ اور ڈال دو، وہ آغا جان کو سوپ لا رہی تھی۔ اس نے پیالے میں تھوڑا سا سوپ ڈال کر اگر انہیں اچھا لگے اور مزید پینے کی رغبت پیدا ہوئی اور ڈال لیں گی۔ زرمین نے باتھ روم سے وضو کر کے نکلی، کھنیا سے اوپر چڑھائے آستینہ نیچے کرتے اس نے حیرت اور عظمت سے اسے دیکھا۔ اس کا حیرت سے دیکھنا اپنی جگہ درست ہوا، اس سے اتنے معمول کے نارمل انداز میں بات ہوئی تھی جیسے روزمرہ یہ بات چیت ان کے درمیان ہو رہی کرتی تھی، مگر پھر بھی فوراً ہی اپنے چہرے سے حیرت برے تاثر ہٹاتی وہ نارمل سے انداز میں چلتی آغا جان کے بیڈ کے پاس آئی، فارغ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لے لیا۔ آغا جان کے پاس اس وقت وہ دونوں تھی اور یہ دونوں کے درمیان پہلی باضابطہ بات تھی جو فارغ نے کی تھی، ورنہ اس سے قبل صبح سے وہ دونوں سارا وقت آغا جان کے ساتھ ہونے کے باوجود آپس میں ایک لفظ نہ بولی۔ وہ کل رات بھی برسوں کی طرح آغا جان کے پاس اسپتال میں رکنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے اور زرمین نے دونوں گھر جانے کا حکم دیتے صرف ولی کو اپنے پاس رکنے دیا۔ 10:15 بجے وہ آئی تھی تو آغا جان نے ولی کو گھر بھیج دیا۔ وہ دوپہر
12 بجے آغا جان کے لیے کارڈ سائیکولوجسٹ ڈاکٹر محمد نثار علی خان ان کا معائنہ کرنے آئے تو ان کی طبیعت میں بہتری پا کر انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا۔ زرمین نے ولی کو موبائل پر فوراً یہ سنا کر جلدی پرائیویٹ روم میں شفٹ ہونے کے لیے آغا جان کا سارا سمیٹنے لگی۔ اسے سمیٹی میں پورے دلجمی سے فاری نے زرمین کی مدد کروائی تھی، بغیر آپس میں کوئی بات کیے۔ پھر آغا جان کو اسپتال کے عملے کی مدد سے وہ پرائیویٹ روم میں لے آئی تھی۔ ولی دوپہر 2 بجے ان دونوں کا کھانا ساتھ لے کر آیا تھا۔ آغا جان کے بیڈ کے پاس سامنے ہی کھڑی تھی، اس لیے اس نے وہ بڑا سا پلاسٹک بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کھانا ہے تم دونوں کا، اسے وہ ساز سامان پکڑا کر وہ فوراً ہی آغا جان کی طرف جھکا۔ ان کے بیڈ کے کنارے پر ٹک کرنے جانے میں سرگوشی میں ان سے کیا راز و نیاز کرنے لگا تھا۔ زرمین نے ابھی نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوئی تھی، اس نے آغا جان کی صحتیابی کے لیے نہ جانے کون سے وظائف شروع کر رکھے تھے، اس لیے اس کی ہر نماز بے حد طویل تھی۔ کسی ٹرے کی عدم دستیابی کے ساتھ اس نے صوفے پر ایک اخبار بچھایا اور سارے ڈبے ہارڈ پارٹ وغیرہ کھول کے اس پہ رکھ لیے۔ پلیٹ، چمچے، گلاس، پانی کی بوتل بھی ساتھ سجائی۔ آج جو زرمین کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس لڑکی نے پرسوں صفاق لہجے میں اسے کیا کہا تھا، اسے بہت جلد غصے میں آنا، بڑک جانے والی عادت کے برخلاف وہ سب بلائے بہت نارمل اور دوستانہ انداز میں اسے بولی تھی۔ چائے نمازتے کرتے زرمین نے ایک پل کو تعجب سے دیکھا، پھر سر اسباب میں ہلاتی صوفے پر آ گئی۔ وہ دونوں ساٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی اور ولی کی باتیں سننے آغا جان بڑی محبت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اندازہ لگا سکتی کہ انہیں یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ان کے تینوں پوتے پوتی ہیں، ان کے پاس آپس میں بہت خوشگوار دوستانہ ماحول بھی استوار کر چکے ہیں۔ آغا جان کی کیفیت جب وہ سمجھ سکتی تھی تو جو ہمیشہ ان سے بہت دور رہی تھی، تو ولی اور زرمین جو پل کر بڑے ہوئے ان کے پاس ہوئے کیوں کرنا سمجھ پاتے غالباً یہی وجہ تھی جو زرمین چم لمکے لینے کے بجائے اطمینان سے کھانا کھانے لگی۔ یہ فرائیڈ رائس باقی کے تم لے لو، میں صرف یہ چکن جلفریزی لوں گی۔ وہ دونوں جیسے بچپن کی بچھڑی سہیلیاں تھیں جنہیں ایک دوسرے کی پسند ناپسند سب عزوی تھی۔ کم از کم اس بولنے کا انداز تو صحیح تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ابھی بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے سے یہ پتہ چلا تھا کہ زرمین چاولوں کو روٹی یا کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتی ہے۔ وہ باقی سب ڈشز کو چھوڑ کر صرف چاولوں پر تھوڑی سی جلفریزی اور سلاد ڈال کر کھانا کھانے میں مگن تھی۔ ولی نے گردن گھما کر بس ایک ہی بار ان دونوں کو کھاتے دیکھا، اس کے بعد وہ پھر آغا جان کے پاس کھانا بوسی میں مصروف ہو گیا تھا۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینے کے سبب کھانے کے بعد کچھ وقت ان دونوں کا اونگنے گزرا تھا۔ عصر کے وقت بعد کی آمد ہوئی اور پھر اس سے کچھ دیر بعد وزٹنگ آورز شروع ہو جانے کے سبب رشتہ دار اور دوست احباب کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر رشتہ دار کو بیماری کی پوری تفصیل جاننی تھی اور وہ بھی آغا جان کی زبانی۔ مشرقی رکھ رکھاوا، واضح ترداری، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے والے ہمارے تمام روایت جتنی بھی اچھی ہو، کم از کم عیادت اور تہذیب کا ہمارا طریقہ کار انتہائی نامناسب، تکلیف دہ بلکہ غیر اخلاقی ہوتا ہے۔ یہ بلا معنی آغا جان کی 7ویں یا 8ویں رشتہ دار خاتون تھی جنہیں پرسوں صبح اپنے نہانے سے لے کر اسپتال پہنچنے تک کی ساری رودا تفصیل سے سنا رہے تھے۔ یہ خاتون باقی تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی۔ باقی سب نے تو صرف پرسوں آغا جان کی طبیعت خراب ہونے کے تمام اخبار سن کر جان بخش کر دی۔ یہاں تو اور بھی بہت طویل گفتگو عوام و مشوروں کا ان کی زبانی بھی سامنا ہوا۔ آپ سے صبح نہائے ہی تو غلط، پھر دواؤں سے متعلق سنسنی مشورے مشہور کارڈیولوجسٹ کے نام ایسے روانی سے لیے جا رہے تھے کوئی بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتی آئی ہو۔ ڈاکٹر نثار کی پروفیشن مہارت پر شک، کارڈیولوجسٹ بننے کا مشورہ، جو دوائیں دی جا رہی تھی ان پہ اعتراض، خون پتلا کرنے والی یہ دوا تو بالکل غلط دی جا رہی ہے اور بلڈ پریشر کے لیے دوا، اس کے تو سائیڈ افیکٹ اتنے خطرناک ہیں۔ وہ اتنے 6 یا 7 دوستوں اور رشتہ داروں کی بیماریاں مواد کی قصے تفصیل سناتی، یقیناً آغا جان کو خوش تو ہرگز نہیں جا رہی تھی۔ ان سب میں سے کوئی کچھ کہہ کیوں نہیں رہا، وہ بری طرح چہلائی۔ ولی بے حد ناپسندی ناگواری سے انہیں دیکھ رہا تھا، مگر غالباً براہ راست کچھ کہتا یا ٹوکنا رواداری آڑے آ رہی تھی۔ بات تو تھا ہی باورت انسان، لیکن اسے زرمین کسی منہ پھاٹو ساگو لڑکی سے بزدلی کی ہرگز تو کرنی تھی۔ زرمین چہرے پر چلاہٹ اور ناراضی لیے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی، مگر تھی بالکل خاموش۔ اچھا، بائیں ہاتھ میں راستے درد تھا، اوہو یہی غلطی کی نا آپ نے۔ اگر آپ رات ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر آغا جان کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ آغا جان آپ کی دوا اور سونے کا ٹائم ہو رہا ہے، باقی باتیں پھر کر لیجیے گا، وہ بظاہر نرم و شرین لہجے میں بولی۔ ارے ہاں دیکھو، مجھے خیال ہی نہیں رہا، بیٹھے بیٹھے اتنا دیر ہوگی۔ وہ خاتون ایک نگاہ اسپت ڈھال کر فوراً کھڑے ہوئی اور پھر آغا جان کو خدا حافظ کہتی 2-3 منٹ کے اندر ہی چلی گئی۔ آغا جان نے متفق نگاہوں سے
اپنی رشتہ دار خاتون کو پھر بدتمیز منہ پھٹ پوتی کو دیکھا اور آغا جان کی نگاہوں کو نوچ لی بغیر بہت سکون سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ولی نے اپنے چہرے کو ہر طرح کے تاثر سے عاری رکھا اور خوش ہوا یا ناخوش ہوا جان نہیں سکی۔ زرمین نے حیرت سے گنگے سے دیکھ رہی، شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی صفات کسی اور پہ بھی پائی جا سکتی ہیں، جبکہ عباس چہرے پر محفوظ سی مسکراہٹ لیے سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا یہ خوبیاں صرف میری بیگم میں پائی جاتی ہیں۔ آغا جان کہتے ہیں یہ ہماری خاندانی اور موروثی خوبیاں ہیں، ان میں نہ ہمارا کمال ہے نہ قصور۔ عباد کی شوخی کا اس میں بے ساختہ اور برخاستہ جواب دیا تھا۔ اس جواب پر عباد کے ساتھ آغا جان بھی بے اختیار کھل کے ہنس پڑے، جبکہ زرمین نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اپنے میاں بائی اور دادا سب سے اپنے لیے منہ پھٹ بدلحاظ اور بدتمیز کے القاب سنا کرتی تھی، مگر ان کی صفات پر اس نے یوں گردن اکڑا کر فخری انداز کبھی نہ کیا تھا جیسے وہ فاریہ کر رہی تھی۔